बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं एक चैनल से रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो रोज़ाना शाम आप देखते हैं, शाम 4 बजे से लेके 7 बजे तक, क्योंकि पहले हम लाहौर की इफ्तारी करते हैं, फिर हम ब्रेक लेते हैं कराची की इफ्तारी के लिए, फिर 7 बजे आपसे रुखसत होती है। पहले घंटे में आपको अंदाज़ा है कवाली से हम बिगिन करते हैं, फिर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं और मौजू में अपने उलमा कराम से बात करते हैं। फिर हम 5 बजे के बाद अपनी कॉल्स जो हैं, अपने टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने डिस्प्ले करते हैं और आप हमें कॉल करके हमारे उलमा कराम से कोई भी मशवरा लेना चाहें, वो ज़िंदगी का हो या वज़ाइफ का हो, आप कॉल कर सकते हैं। और फिर आखिर में हम आपके साथ कोई ऐसी बात भी शेयर करते हैं जो कि कुरान के किस्से की हो या इस माशरे में एक छोटी सी नेकी की हो। आज जो छोटी सी नेकी आपसे शेयर करेंगे, ये छोटी सी नेकी में फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, बस नाम है। जब आप इस शख्सियत से मिलेंगे और आपकी मुलाकात होगी तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि एक फ़र्द जो है वो कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर सकता है लोगों की ज़िंदगियों में, और ख़ास तौर पे भूखे लोगों की ज़िंदगियों में। और अपने आप को प्रमोट किए बग़ैर अपनी जेब से जो शख्स ये कर सकता है, एक तो होता है ना चैरिटी इकट्ठी करते हैं लोग और फिर कर देते हैं, जो अपनी जेब से करता हो और अपने अहबाब के साथ मिल के ये काम जो है वो इस लेवल पे कर रहा हो कि यकीन कीजिए ना यकीन करने वाली बात है। हम आज बात जिस मौजू पे करेंगे, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे और बच्चियाँ जो कि निकाह में पड़ गए हैं या निकाह में अभी नहीं पड़े हैं, या खुदा न खास्ता किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ ज़िंदगी का वो फ़ैसला करना चाहते हैं, तो वो आज बड़े गौर से सुने, क्योंकि हम आज बात करेंगे तलाक़ के मसाइल पे और तलाक़ के आम तौर पे लोग कहते हैं जी सही तरीका क्या है तलाक़ का। वो जो सही तरीका है उसको आज ढूंढने की कोशिश करेंगे उलमा के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं अपना सवाल जो है ये आपको हदिया कर दूं, ताकि ये जो जामे शीरी का करशी का जामे शीरी का हैम्पर है ये आप तक पहुंच सके। कुरान हकीम की वो कौन सी सूरा है जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। इस पे बुखारी शरीफ में बड़ी लंबी चौड़ी हदीस भी है कि जब ये नाजिल हुई थी तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको भेजा कि जाके पढ़ो, फिर दूसरे सहाबी को भेजा कि इतना नहीं आप जाके पढ़ें। ये एक बड़ी, मैं ये टिप के तौर पे कह रहा हूँ कि ये सूरह जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और जनाब हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी शेफ़ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, खैरियत से आप? जी ठीक हो। तैयबा, आज क्या क्या करेंगी ज़रा बताइएगा थोड़ा सा। बिलाल भाई, आज हम जो है वो हाई प्रोटीन स्मूदी एक बना रहे हैं। स्मूदी बना रहे हैं। ठीक है। स्मूदी आमतौर पे होता है फलों को मिक्स करके बनाना। बेसिकली इसमें ये होता है कि हम चीज़ों को फ्रोज़न इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज़रा थिक फॉर्म में हो। अच्छा। शेक वगैरह जो होता है वो ज़रा लिक्विड ही होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है। और हम इसमें ओट्स का इस्तेमाल करेंगे, बनाना का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ जो है हम मेन कोर्स में चिकन हलीम आज बनाएंगे। चिकन हलीम? जी बिल्कुल। इतनी जल्दी बन जाती है? जी बिल्कुल। वो घोटने वाला किस्सा खत्म हो गया? घोटने वाला बस थोड़ा सा ये कि आपको पता है यहाँ पे जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आज ज़रा मैंने दालें वाले जो है उनको गलाया है। अच्छा। ताकि जो है वो हमें प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है टाइम के अंदर हमने उसको ग्राइंड भी कर लेते हैं दालों को? जी बिल्कुल कर लेते हैं, ग्राइंड भी कर लेते हैं। हाँ जी। ठीक। और उसके साथ हम ग्रिल्ड चिकन बर्गर्स बना रहे हैं। ग्रिल्ड चिकन बर्गर? जी बिल्कुल। वाह, ये पुरानी चीज़ है। लाहौर के अंदर माल रोड के ऊपर ये सबसे पहले एक रेस्टोरेंट शुरू हुआ था जो ग्रिल्ड चिकन बर्गर देता। लोग ख़ास तौर पे ना तैयार होकर ना वलीमे वाले कपड़े पहन के जाते थे उस जगह पे माल रोड के, सिर्फ बर्गर और कोन आइसक्रीम खाने के लिए। जी बिल्कुल। और के बाकी क्या चीज़ें? जी बिल्कुल। बिलाल भाई, हमारे साथ इंश्योर है, सनसिप है और नूरपुर है। सनसिप ने हमें आज ज्वाइन किया? जी बिल्कुल, आज ज्वाइन। आज सनसिप बनेगा इंशाल्लाह ताला? इंशाल्लाह बनेगा। तो सनसिप जब बनेगा तो सनसिप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि सनसिप जो है वो टेस्ट में कैसा है। ठीक है इंशाल्लाह। जी। और हमारे साथ नूरपुर है, नूरपुर के दूध का इस्तेमाल करते हुए आज हम चाय भी तैयार करेंगे। जामे शीरी है हमारे साथ, कोका कोला स्प्राइट है और सबरोसो है। सबरोसो में आज आप क्या फ्राई करेंगे? बस अभी मंगवाया मैंने, जो भी आएगा, जो भी आया इंशाल्लाह फ्राई करके हमने सामने रख देना। ठीक हो गई बात। जनाब हम अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। हमें हमजा हमायूं जो माहिर कानून है वो थोड़ी देर में 10-15 मिनट में इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कर लेंगे। वो रास्ते में, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ अब्दुल्ला साकिब भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, खैरियत से हैं अब्दुल? और इंतहाई मोहतरम हाफिज़ ग़ज़नफ़र अज़ीज़ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ग़ज़नफ़र साहब, आम तौर पे लोग पूछते हैं जब भी कोई खुदा न खास्ता ऐसा मामला होता है, आज भी एक हमारी बहन है बाहर, उनकी बेटी का इशू था और वो ऑस्ट्रेलिया में थी। लोगों में कन्फ्यूजन होती है कि तलाक़ का सही तरीका क्या है।
طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے. بنیادی طور پہ جب ایک بچہ شادی کے اس فیلڈ میں یا خاندان کے آغاز کرنے جا رہا ہے تو سب سے پہلے اسے ان بنیادی چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جب اسے علم نہیں ہے تو پھر وہ ایسے فیصلے کرے گا کہ جو لا علمی میں جہالت کی بنیاد پہ، جس میں بعض اوقات اسے بعد میں پشیمانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو پہلے سے معلومات ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ طلاق، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق ہوتی ہی تب ہے جب کوئی آدمی 3 طلاق دے دے. اچھا. حالانکہ 3 کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 دفعہ 3 آپشنز دیے ہیں کہ آپ اپنے اس حق کو 3 بار استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے احادیث مبارکہ کے مطابق کہ انسان ایک تو یہ فیصلہ کبھی بھی جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے. اچھا. اور یہاں تک پہنچنے سے پہلے جو اس کے اقدامات ہیں، طلاق سے پہلے کے جو اقدامات ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ پہلے اگر تمہارے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو پہلے ایک دوسرے کو سمجھا لیں. فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ بھئی ایک دوسرے کو سمجھا بجھا لو. اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے کچھ وقت کے لیے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے اس کا بھی کوئی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور پھر بھی اگر نہیں ہوتا تو دونوں خاندان کے لوگ مل کر بیٹھ جائیں اور وہ صلح کروانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان میں اصلاح کی نیت ہوگی، وہ ان کی بہتری چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں کوئی ایسا راستہ دے دیں گے جس کے ذریعے سے موافقت ہو جائے گی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 3 قسم کے کنسیپٹ پائے جاتے ہیں طلاق کے بارے میں. طلاق کے حوالے سے. اچھا. ایک یہ ہے کہ مثلا ہندوازم ہے جہاں اگر ایک دفعہ شادی ہو گئی ہے تو جدائی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ہر حالت میں انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. دوسرا کنسیپٹ جو ہے وہ مغرب میں ہے کہ آپ بالکل چھوٹی چھوٹی ریزنز پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کی کوئی حقیقی وجہ، کوئی بنیادی وجہ آپ کے سامنے آتی ہی نہیں ہے. چوتھی، اسلام نے یہ بتایا کہ نمبر 1 یہ رشتہ اس لیے ہے تاکہ یہ ہمیشہ رہے، لائف ٹائم کے لیے ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں یہ نیت ہو کہ انسان الگ ہو جائیں گے. یہ کہاں کا حوالہ ہے کہ ایسی نیت نہیں ہونی چاہیے؟ ایسی نیت یہ ہم نے خود سوچا ہے؟ نہیں، یہ جب نکاح ہو رہا ہے تو اسلام یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، کہیں بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کچھ وقت کے لیے محدود مدت کے لیے نکاح. نیت کی بات ہو رہی ہے. میں نیت ہی کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس میں دوسری بات یہ ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کر لیا ہے تو پھر اس کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے. میں مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے وہ ان کی خوبیاں دیکھو. ہو سکتا ہے کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں ان کے اندر کوئی بات ناپسند ہو اور اللہ نے تمہارے لیے ان کے اندر کوئی بہت ساری خیر رکھ دی ہو اور تم اپنی جلد بازی کی وجہ سے، غلط فیصلے کی وجہ سے بعد میں پشیمان ہو اور اس خیر سے محروم ہو جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها شيئا رضی منها. ابھی تک ہم طلاق پہ نہیں پہنچے. ادھر ہی جا رہے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسری مسلمان خاتون کی کسی بات کو ناپسند نہ کرے، اسے بغض نہ رکھے، اس لیے کہ اگر اسے اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس کی کوئی عادت پسند بھی ہو سکتی ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ طلاق تک جانے کے بجائے اس سے پہلے کے جو اقدامات ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو سوچ سمجھ کر، فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہو. درست ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر جذباتی طور پہ طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جذباتی طور پہ طلاق دے یا نہ دے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پشیمانی سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ روز آتے ہیں کہ جو جذبات میں اس طرح کا اقدام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کا کوئی وے آؤٹ دیا جائے. وہ ہے ایک سوشل معاملہ. یہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شرعی طریقہ صحیح میں بھی طلاق کا کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ نمبر 1 آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب طلاق دے رہے ہیں تو آپ صرف 1 طلاق دیں. تو کیا کریں؟ 1 طلاق دیں. 3 نہیں دے سکتے؟ 3 نہیں دے سکتے. دے ہی نہیں سکتے. دے سکنا بات کی بات ہے. آپ نے شرعی طریقہ پوچھا ہے کہ جی سب سے بہتر طریقہ 1 طلاق دیں. اس کے بعد آپ
اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لیں. علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اسے بالکل کچھ نہ کہیں اس سارے معاملے میں. اچھا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 3 ماہ کا یا جو 3 پیریڈز ہوتے ہیں اس کا وقت ہے. آپ اس دوران وہ اپنے طور پر آپ اس دوران رجوع کر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا جدائی ہی کو مینٹین کرنا ہے. ان 3 مہینوں کے درمیان میں وہ میاں بیوی نہیں ہوں گے. میاں بیوی ہیں, وہ میاں بیوی کی طرح نہیں ہوں گے. ہاں, میاں بیوی کی طرح نہیں ہوں گے. میاں بیوی ہیں, وہ ابھی ان کا نکاح ختم نہیں ہوا, نکاح برقرار ہے. یہ 3 مہینے اس لیے ہیں تاکہ اگر یہ رجوع کرنے کا سوچیں, رجوع سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ یہ نکاح کے طور پر میاں بیوی کے طور پر اپنے اس رشتے کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہوں, تو پھر ایسی صورت میں یہ دوبارہ واپس آ سکیں, دوبارہ اس رشتے کو جوڑ سکیں وداؤٹ نکاح. وداؤٹ نکاح. لیکن ایک طلاق ہو گئی. یہ ایک طلاق ہو, تو طلاق تو ہو گئی نا. طلاق ایک ہو گئی, لیکن اس کی وجہ سے طلاق ایک کہنے سے ایک طلاق ہو گئی. 3 مہینے کا وقت ہے. جی اگر وہ اس میں رجوع کرنا چاہیں تو رجوع سے مراد ہے واپس میاں بیوی پچھلے والے نکاح پہ بن سکتے ہیں. پچھلے والے نکاح پہ بن سکتے ہیں. اگلا معاملہ اب شروع ہوگا, ایک طلاق ہو چکی ہے. ایک طلاق ہو چکی ہے. آپ بھی اس بات سے اسی طرح اگری کرتے ہیں؟ اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 3 دفعہ طلاق کہتا ہے تو اس نے اپنے تینوں آپشنز استعمال کر لیے, ٹھیک ہے نا. وہ نہیں کرنے چاہیے, وہ اخلاقی پہلو ہے, لیکن اس نے کر لیے, تو کیا وہ تینوں آپشنز اپنی آپٹ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ بلال بھائی. جہاں تک قبلہ نے آپ صاحب نے بیان کیا ایک طلاق کا, اس پر میں اتفاق کرتے ہوئے آپ کے سوال کی طرف آنا چاہوں گا. یہ ہمارے درمیان اور غیر مقلدین حضرات کے درمیان. غیر مقلدین سے کیا مطلب ہے؟ غیر مقلدین جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ائمہ اربع میں سے, ہم 4 اماموں میں سے کسی ائمہ اربع میں سے ہم کو فالو نہیں کرتے, کسی کو فالو نہیں کرتے, ہم آزاد ہیں. ٹھیک ہے. ان کے اور ہمارے درمیان یہ اختلافی مسئلہ ہے. اختلافی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ عوام کی رائے ٹھیک ہے کہ کوئی سیدھا راستہ نہیں پتا, 2 راستے آ گئے. دیکھیں, علمی طور پر تقلیدی اور غیر تقلیدی. علمی طور پر علماء کے درمیان کسی مسئلہ میں اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے نا. لیکن امپلیمنٹ تو وہ عوام پہ ہونا ہے نا. نہیں, عوام پہ ہونا ہے نا. تو عوام کو ہم نے پابند تھوڑا کیا ہے کہ وہ میری جیسے چاہیں کہیں, صاحب کی مانے. عوام جو ہے وہ آزاد ہے نا, وہ عابد صاحب کی رائے کو لینا چاہتے ہیں ان کی لے لیں, میری رائے کو لینا چاہتے ہیں میری رائے کو لے لیں. یہ تو ان کی سیٹسفیکشن پہ ہے کہ وہ یعنی کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے میں طلاق ہو گئی ہو, آپ کی رائے میں نہیں ہو گئی ہو. بالکل یہ ہو سکتا ہے نا. یہ اختلاف ہے نا ہمارا, یہی تو اختلاف تو کہہ رہے ہیں. علماء کے اختلاف کے چکر میں وہ میاں بیوی تو گئے نا بیچارے, طلاق نہیں تھی ہو گئی. نہیں گئے نہیں. کیسے؟ میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس آپشن ہے نا. ہم نے ان کو کوئی ڈنڈا سر پہ رکھا ہو کسی عالم نے کہ میری رائے کو ہی مانو, ایسا نہیں ہے. ثاقب بھائی, شریعت میں کوئی لیڈ ڈاؤن SOP نہیں ہے. بالکل ہے نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. بالکل ہے. وہ میں نے صرف ابھی اس کو بات کی تھی, آپ نے اس کو پکڑ لی. میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اس پر موقف ہے اور جو اس پر محدثین کرام کا اتفاق رہا ہے, بلکہ ایون یہاں تک کہ ایک غیر مقلد عالم ہے, ان کو میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے بھی, شرف الدین دہلوی صاحب, انہوں نے بھی یہ لکھا کہ 7 صدیاں پہلی امت میں اس بات کو لے کر کوئی اختلاف نہیں رہا کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق 3 ہی ہیں. 3 ہی ہیں. 3 ہی ہیں, یعنی وہ 3 طلاق ہو گئی. اس نے اپنے 3 حق تھے, تینوں استعمال کر لیے. ٹھیک ہے. اب وہ جب تینوں حق اس نے استعمال کر لیے, وہ نافذ ہو گئے, وہ اب میاں بیوی نہیں رہے اور ایز اے میاں بیوی کنٹینیو نہیں کر سکتے اپنے رشتے کو, اور آئندہ نکاح بھی نہیں کر سکتے. آئندہ نکاح بھی نہیں کر سکتے ٹل کے جو قرآن نے راستہ دیا ہے اس قرآنی راستے کو اڈاپٹ نہ کر لیں. اور وہ راستہ ہے, وہ قرآن نے راستہ دیا ہے کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ نہ کرے وہ شادی بھی ان کی نہ چلے, وہ شادی بھی اگر کسی وجہ سے ختم ہو جائے, تو پھر اگر وہ چاہے تو اپنے پہلے شوہر کی طرف رجوع کر سکتی ہے. اس کو آپ کہتے ہیں حلالہ؟ نہیں بالکل نہیں, یہ حلالہ نہیں, یہ حلالہ نہیں ہے, یہ قرآن کا حکم ہے. اچھا. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. حلالہ کیا؟ قرآن کا حکم. حلالہ کیا؟ حلالہ جو ہے نا, وہ ہمارے ہاں کچھ یورپ کے اندر سینٹرز کچھ ایسے بنے ہیں, وہ یہ ہم نے خود ایجاد کیا, وہ کرتے ہیں کانٹریکٹ میرج کہہ لیں آپ اس کو, کہ جس میں پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. کانٹریکٹ نہ کہیں, انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. چلیں انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں. وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ میں چھوڑ دوں گا,
تو یہ جو ہے یہ اس پر لعنت ہے، یہ کام جو ہے یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس کام سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے جو راستہ دیا ہے وہ ہے مجھے جو ابھی تک پتہ چلا وہ یہ کہ ایک طلاق اگر دیں ایک وقت میں جی اور 90 ڈیز گزر جائیں جی تو طلاق ہو گئی، ایک ہوئی۔ اگر 90 ڈیز نہ گزرے ہوں اور آپ واپس میاں بیوی بن جائیں تو ایک طلاق ہو گئی لیکن پریویس نکاح کے اوپر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، یا کوئی اور لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں اور بھی آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ تینوں طلاقیں جو ہیں وہ بیک وقت ہو گئیں۔ لیکن دوسرا طبقہ اس بات کو کہے گا کہ یہ آپ نے 3 دفعہ کہا یا 30 دفعہ کا، طلاق ایک ہی ہوگی۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حمزہ ہمایوں بھائی ابھی بھی راستے میں آ رہے ہیں، ان سے بھی رائے لیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ انتہائی محترم غضنفر بھائی اور عبداللہ ثاقب بھائی ہے۔ غضنفر بھائی، طلاق جو ہے وہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ دینی چاہیے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اخلاقی پہلو ہے کہ ایک دفعہ دینی چاہیے، کیا یہ مذہبی پہلو بھی ہے کہ ایک ہی دفعہ دے سکتے ہیں، 2 دفعہ یا 3 دفعہ نہیں دے سکتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی آسان ہو، سہولت کے ساتھ گزرے، پشیمانی کا کوئی سامنا نہ کرنا پڑے۔ غضنفر بھائی یہ سوشیالوجی کی باتیں ہیں، ان کو نہیں کرنا نا ہم نے ڈسکس۔ شریعت بھی یہی بتا رہی ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر اس میں یہ بھی ایک حکم ہے کہ جب آپ نے طلاق دینی ہے تو ایسے وقت میں دیں کہ جس خاتون کو آپ طلاق دے رہے ہیں وہ نہیں، میں ابھی صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ طلاق ایک دفعہ میں بات کر رہا ہوں، اگر میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ دوں گا تو وہ ایک ہی ہوگی۔ ابھی تو ہم ادھر نہیں جا رہے تھے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے طلاق دی تو ایسے وقت میں دیں کہ جس خاتون وہ وقت کا تعین ابھی میں بعد میں کروں گا نا آپ سے، میں کروں گا وہ بات آپ سے، وہ میں ابھی کروں گا۔ اگر میں نے ایک دفعہ طلاق دی تو طلاق ہو گئی، بالکل لیکن 3 مہینے بعد میں رجوع کر سکتا ہوں، جی بالکل، اور پچھلے نکاح اندر 3 مہینے کے اندر میں کر سکتا ہوں اور پچھلے نکاح پہ واپس جا سکتا ہوں، لیکن ایک طلاق ہوگی۔ اگر میں یہی ایک طلاق اس کو 10 منٹ کے وقفے کے بعد 3 دفعہ کہہ دوں تو ایک ہی طلاق ہوئی یا 3 طلاقیں؟ پھر بھی 3 طلاق ہو جائیں گی۔ آپ نے کتنی مشکل سے جواب دیا اس بات کا، یہ 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ 3 طلاقیں ہو اب 3 مہینے کیا کرنا ہے میں نے؟ اب 3 مہینے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب 3 مہینے نہیں ہیں، اب نہیں ہوں گے، اب ڈن، ختم ہو گیا، ڈن، ٹھیک ہو گیا۔ اب کوئی آپشن، کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب 2 باتیں ہو گئی، طلاق اخلاقی طور پہ ایک دفعہ دینی چاہیے، قانونی طور پہ بھی ایک دفعہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر غیر قانونی میں بات پوری کر رہا ہوں۔ غیر قانونی کا مطلب کیا ہے کہ اس طریقے سے طلاق دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی دے دے گا تو یہ تو نہیں ہے، نہیں، یا تو قانون بتائیں نا۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، لیکن قتل کرنے سے وہ ہو جائے گا کہ نہیں؟ قتل ہو جائے گا نا، مثال برابر۔ اسی طرح میں وہی بات کر رہا ہوں، اسی طرح طلاق دینے سے روکا گیا ہے اس طریقے سے۔ قتل کرنا حرام ہے، جرم ہے، یہ بھی ناجائز ضرور ہے لیکن حلال ہے۔ طلاق کسی صورت حلال نہیں ہے، پر سزا بھی ہو سکتی ہے طلاق دینے پہ، اس طریقے سے 3 طلاق دینے پہ سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی کوئی روایت؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کوئی روایت بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ایک ایسے وقت میں طلاق دی جب وہ خاتون پاک نہیں تھی، جن پاک والی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، میں نے بعد میں آنا ہے، بات پوری کر لیتے ہیں، آپ یہ بات کر لیتے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے جب بھی طلاق دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ 3 طلاق دینے پر بھی آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن ہو گئی، اور آپ نے یہ فرمایا لیکن ہو گئی، ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ تم اللہ کی کتاب کو کھلونا بنا رہے ہو حالانکہ میں درمیان میں موجود۔ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ طلاق ہو گئی، ہاں، طلاق تو ہو گئی نا، طلاق ہو گئی، لیکن اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور حضرت عمر نے تو بعد میں اس پر سزا بھی دینی شروع کر دی۔ لیکن حضرت ابو بکر کے دور تک یہ سزا نہیں تھی، حضرت ابو بکر کے دور تک تو یہ سزا نہیں تھی۔ وہ ان کا دور بھی بڑا مختصر تھا، اتنی زیادہ طلاقیں بھی نہیں ہوتی تھیں، بات تو اصول کی، زیادہ طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ معاملہ جہاں پر آیا تو ثاقب بھائی دیکھیں، خلفائے راشدین جو ہے نا، خلفائے راشدین کا جو عمل ہے، ہمارے ہاں یہ اصول ہے اہل سنت میں کہ ان کا عمل بھی اسی طرح سب میں، آپ ان سے پوچھ لیں یہ بھی یہی کہیں گے، سب میں مقلد اور غیر مقلد کی بحث نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت کے نزدیک یہ جو مسئلہ ہے،
خلفائے راشدین کا جو عمل ہے وہ اسی طرح حجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک روایت میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم میری سنت کی پیروی کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کی۔ تو ہم حضرت ابو بکر کی پیروی کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہوگی بات۔ حضور اقدس ایک دفعہ طلاق دی تو طلاق ہو گئی، 3 دفعہ میں نے کی 10-10 منٹ کے بعد تو تینوں ہی ہو گئی، ایسی بات ہے۔ کیا کوئی ایسا مسلک بھی ہے اہل سنت کے اندر جو 3 دفعہ طلاق کو چاہے 30 دفعہ طلاق ہو جائے تو ایک ہی طلاق مانتا ہے؟ کوئی ہے ایسا مسلک؟ جی بالکل، وہ بھی اہل سنت کے ٹائٹل میں آتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے جیسے پہلے کہا وہ کون ہے؟ یہ ہمارے جنہیں غیر مقلد یا اہل حدیث کہا جاتا ہے، یہ اہل سنت کے امبریلا کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا موقف اس مسئلہ میں احناف سے یا باقی اہل سنت کے مقلدین طبقات سے، فالوورز سے ان کا ڈیفرنٹ ہے۔ ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ 3 دیں یا 300 دیں یا 1000 طلاق دیں وہ ایک ہوگی۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن یہ جو کہتے ہیں ان کے پاس اس پر دلیل کوئی نہیں ہے، نہیں ہے دلیل کوئی نہیں، لیکن اتنا بڑا ایک طبقہ ہے، نہیں بڑا نہیں ہے، بڑا ہے طبقہ؟ نہ بڑا نہیں ہے۔ آپ اگر سروے کروا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے کبھی شاید جمعہ نہیں پڑھا میرے خیال میں جا کے؟ دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے، ہاں ہماری مساجد ہیں، چل ایک طبقہ تو ہے نا، ہماری ایک طبقہ تو ہے نا۔ اب مجھے بتائیے، جی ایک بالکل ہے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ 3 دفعہ طلاق دے تو طلاق ایک دفعہ طلاق دیں تو ایک ہوئی، ایک طبقہ کہتا ہے کہ 3 دفعہ طلاق دے تو طلاق 3 ہوئی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ حلالے کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، جب دونوں اہل سنت جو ہیں وہ کسی تیسرے اہل سنت جوڑے کو مشورہ دیں گے تو بالکل اپوزٹ دیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب کوئی کلیئرٹی بتائے کہ طلاق کا صحیح والا طریقہ ہے کیا؟ میں بتاتا ہوں، جو پہلے آپ نے بات جہاں سے شروع کی نا غضنفر بھائی سے جو بات آپ کر رہے تھے، دیکھیں اسلام نے آپ کو حق دیا ہے۔ میں بریک لے لوں کیونکہ ہمارے تیسرے گیسٹ پہ آگے وقفہ لے کے واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابھی تک ہم جس موضوع پہ پہنچے ہیں، حمزہ بھائی بہت شکریہ آپ کو، بہت وارم ویلکم۔ آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں، وہ یہ کہ ایک دفعہ اگر طلاق دے دیں تو آپ نے 90 ڈیز انتظار کرنا ہے، اگر 90 ڈیز میں رجوع کر لیں تو ایک ڈیورس ہو جائے گی، لیکن پچھلے نکاح پہ آپ واپس کر سکتے ہیں۔ اسی بات کو آپ دوسری دفعہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی ایک دفعہ، 90 ڈیز کے درمیان آپ واپس رجوع کر سکتے ہیں، لیکن تیسری دفعہ کے بعد یہ آپ کے پاس آپشن ختم ہو جاتی ہے۔ ایک یہ نقطہ نظر آیا سامنے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ سامنے آیا کہ اگر آپ ایک ہی دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دیں، 5-5 2-2 منٹ کے وقفے سے طلاق 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 دے دیا آپ نے، تو وہ تینوں طلاقیں ایگزیکیوٹ ہو گئیں۔ اب 90 ڈیز والا بھی کوئی پھڈا چکر نہیں رہا، اٹ از ڈن اینڈ اوور انلیس کہ وہ حلالے کا یا جو بھی اس کو کہہ لیں وہ سلسلہ جنریٹ ہو۔ اب تیسرا نقطہ بھی ایک جاتے ہوئے سامنے ہمارے آیا، وہ یہ کہ ایک مکتبہ فکر ہمارے ہاں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک دفعہ طلاق دیں یا 30,000 دفعہ طلاق دیں، طلاق ایک ہی ہوگی، وہ 3 طلاقیں نہیں کنسیڈر ہوں گی جب تک کہ اس کو دوبارہ سے ری جنریٹ نہ کیا جائے۔ لیکن اس میں سرپرائزنگ بات بھی اور ایک فریشننگ بات بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک رولنگ دی ہے۔ وہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے واضح طور پہ؟ سر ڈاکٹر صاحب، سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے نا جی، وہ واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ ڈیورس پرناؤنس کرنے کے بعد ایک کولنگ آف پیریڈ ہونا چاہیے، کولنگ آف پیریڈ ہونا چاہیے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم کوئی شخص جو ہے وہ طلاق دیتا ہے یا کوئی خاتون طلاق سنتی ہے تو وہ اس کشمکش میں رہ جاتی ہے کہ جی یہ طلاق ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، اس کے لیے کسی اسلامک اسکالر کے پاس آئے، آپ کے پاس آئے، تو انہوں نے ڈسپائٹ کہ آپ کس بھی فیتھ سے کسی بھی فرقے سے ہیں، فقہ سے ہیں، انہوں نے ایک سیٹ پرنسپل رکھ دیا کہ جب بھی ڈیورس کوئی شخص دینا چاہے گا تو اسے نیت دکھانی پڑے گی دیٹ ہی گوز ٹو دی آربیٹریشن کاؤنسل، یونین کاؤنسل، اور وہاں پہ جا کے وہ اپنی ڈیورس کو ریکارڈ کروائے کہ میں نے ڈیورس دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈیورس کے اوپر 90 ڈیز کا جو عدت کا پروسیس ہے، کولنگ آف پروسیس، وہ ہوگا، ٹھیک ہے، 90 دن کے بعد شروع ہوگا وہ اس کونسل پہ رجسٹریشن کے دن کے بعد، جی وہاں سے جس تاریخ کو وہاں جمع کرایا تھا۔ اگر میں نے طلاق پہلی تاریخ کو دیا اور جمع 20 تاریخ کو کروایا تو 90 دن 20 تاریخ سے شروع ہوں گے۔ جی ایبسولوٹلی ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے جو ڈیورس پرناؤنس ہوئی زبانی، اس کا اس کی حیثیت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سو ہی ہیز ٹو شو ہز انٹینٹ بائی گوئنگ ٹو دی آربیٹریشن کاؤنسل، وہ وہاں سے درج کرے گا کہ آج کی تاریخ میں یہ آئے، اور وہاں سے 90 دن شروع ہوں گے۔ اگر اس درمیان صلح نہیں ہوتی، 89 ڈے پہ صلح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر 90 ڈے بھی ہو جائے صلح، دونوں پارٹیز آئیں وہ کہیں جی ہماری ہو گئی یا رجوع ہو گیا ہے، تو دیٹ ول بی انف فار دی آربیٹریشن کاؤنسل ٹو
set that divorce. اس کے لیے میں نل اینڈ وائڈ کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ نل اینڈ وائڈ Absolutely correct. نل اینڈ وائڈ ہو گیا، یعنی کہ یہ جو ایک طلاق تھی وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے. Correct. یعنی کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ دو انتہائی معتبر علماء کرام بیٹھے ہیں، سر کسی کھاتے وہ کہتے ہیں وہ پہلی طلاق بھی نہیں ہوئی، کسی کھاتے کسی طلاق از 0-0، کسی جگہ کوئی ڈیورس نہیں لکھی جائے گی. ٹھیک ہے، شی کین گو بیک. اب اگر یہ شخص جو ہے یہ اس کو کھڑے 3 دفعہ طلاق دے دیتا ہے، پھر بھی اس کو یہی پروسیس کرنا پڑے گا. کریکٹ. ایسے ہی کرنا پڑے گا جب تک یہ شخص جو ہے وہ جا کے رجسٹر نہیں کراتا اپنی نیت، اور وہاں سے 90 ڈیز شروع نہیں ہوتے اور 90 ڈیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے. ٹھیک، اگر یہ 90 ڈیز ایگزیکیوٹ ہو گئے تو 3 دفعہ دی ہو یا 1 دفعہ دی ہو، طلاق از 1. Absolutely. ایسے کہہ رہے ہیں آپ؟ Absolutely. اب وہ دوبارہ نکاح کر کے واپس عورت جا سکتی ہے. ایسا ہی ہے. اینڈ ٹو بی کلیئر یہ 61 کا قانون ہے، 1961 سے ہے، آج کا نہیں ہے. آج کا نہیں ہے، ہمیں پتہ، آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، آپ نے بتانا تھا. تو یہ رپیٹ 3 دفعہ ہو سکتا ہے جی، پھر 3 طلاقیں ہوں گی. سر ہمارا جو 61 کا قانون ہے اس نے ایک امبارگو یہ لگایا ہے، قدغن یہ لگایا ہے کہ ایک خاوند اپنی بیوی کو اگر 1 دفعہ طلاق دے کر طلاق کا سرٹیفکیٹ لے لیتا ہے، 90 دن پورے کر جاتا ہے، اس کے بعد ری میری کا اختیار ہوگا، وہ دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پروسیس 3 دفعہ ہو سکتا ہے. اگر 3 سرٹیفکیٹس پاکستان کی ریاست نے جاری کر دیے ایسے میں ابھی جی، اس کے بعد وہ دوسرے شخص سے شادی، یعنی جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں، جب تک وہ دوسری شادی اور وہ شادی ناکام نہ ہو جائے تب تک واپس یہ نہیں آ سکتا. اب غضنفر بھائی آپ نے اس پہ نا تنقید کرنی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو قانون پاس کیا ہے یہ تو لوگوں کی زندگیاں ہی آسان ہو گئی نا. وہ جو آپ لوگوں کے کہنے پہ، آپ لوگوں سے مراد آپ نہیں ہیں، وہ جو حلالے ہوئے وہ تو سارے، اس کا اب اجر و ثواب کون لے گا؟ یا آپ کہیں کہ یہ غلط ہے؟ ہم تو ابھی آپ سے پہلے کہہ رہے تھے کہ حلالے کا کنسیپٹ حرام ہے. وہ تو میں نے ایسے ہی آپ سے بات کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع پہ جب سپریم کورٹ نے کیا ہے سلسلہ، سپریم کورٹ نے جو کہا ہے، آپ اس کو، مسئلہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ یہ 61 میں جو قانون بنا تھا نا جی، ہماری نیشنل اسمبلی میں ایوب خان صاحب کی اس وقت حکومت تھی، اور اس وقت کی جو اسمبلی میں جتنے آپ اس قانون کا پتہ تھا؟ بالکل پتہ تھا. آپ اس قانون کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے. آپ اس قانون کو نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتے. زنور بھائی جو ریاست کے قانون کو نہ مانے ان کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے، نہ کریں، بات تو سن لیں. ہاں، بنیادی بات یہ ہے کہ 61 میں جب یہ قانون بنا تھا اس سے پہلے ایک آئلی قوانین کے لیے کمیشن بنا تھا جی. اس کمیشن میں اس وقت کی NGOs کی خواتین تھیں، مجھے ان کے نام بھی معلوم ہے، ان کا پورا اس کا فارمیٹ مجھے پتہ ہے. جی. اس میں صرف پورے مسالک کے تمام علماء میں سے صرف ایک عالم لیا گیا تھا، باقی ساری NGOs کی نمائندہ خواتین لی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور ان خواتین، ایک عالم کافی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ تمام مسالک کی نمائندگی ہو جاتی، باقی پھر وہ میجورٹی نہیں مائنورٹی ہو سکتا ہے. خیال یہ ہو کہ ایک ہی عالم کافی ہوتا ہے، ان کو اس بیچاریوں کو نہیں پتا ہوگا. میں اسی پر چلیں، ایک عالم کافی ہو گیا کافی. مفتی تھا. بات سن لیں. وہ جو ایک عالم تھے وہ تھے مولانا احتشام الحق تھانوی کراچی سے. جی، بڑی شخصیت. انہوں نے، بالکل بڑی شخصیت تھی، انہوں نے اس سارے پروسیس میں حصہ لیا، اور پروسیس میں حصہ لینے کے بعد انہوں نے باقاعدہ 550 صفحے کی کتاب لکھی اور بتایا کہ میں اس کے ایک نقطے سے بھی اتفاق نہیں کرتا. کیوں؟ خلاف شرع ہے یہ سارا قانون. نہیں، وہ خلاف شرع اس لیے انہوں نے اس پر دلائل دی. ایک سیکنڈ، چھوڑ دیجیے. اگر انہوں نے کہا کہ یہ خلاف شرع ہے تو آپ تو خود خلاف یا حق شرع میں 2-3 طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا. پھر آپ میں سے خلاف شرع، حق شرع میں مسئلہ یہ نہیں ہے. علمی اختلاف کو خلاف شرع نہیں کہتے اس میں. جی علمی اختلاف کو شرع کے علمی اختلاف سے بھائی میرا گھر یا بن سکتا ہے یا بات تو سن لیں، بات سننے پہ پوری. مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ آیا اس میں 4 اوپینینز ہو گئی، ایک حنفی ہو گیا، ایک شافعی ہو گیا، ایک مالکی ہو گیا، ایک حنبلی ہوا. جس سوسائٹی میں سے جو آدمی جس کو فالو کرتا ہے وہ اس پہ عمل کر سکتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن جو یہ قانون بنا اس وقت ہمارے علماء کرام موجود تھے. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر 1.5 گھنٹے 4 موجود ہیں. بات سن، پہلے بات پوری مسلک مان لیں اس کو. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اس پر یہ رائے دی،
اور باقاعدہ پورے تمام ایویڈنسز تمام کتابیں پروفس لے کے گئے اور کہا نہ یہ حنفی فقہ کے مطابق ہے، نہ شافعی کے، نہ حنبلی کے، نہ مالکی کے، اور آخر میں انہوں نے کہا نہ یہ فقہ جعفریہ کے مطابق ہے، اور ایون نہ یہ کو کوئی کنسیڈر، وہ جعفریہ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم یہی کہتے ہیں، انہوں نے اس وقت اعتراض کیا تھا۔ اچھا، اور پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ یہ اہل حدیث حضرات جو ہیں یہ ان کے مطابق بھی نہیں ہے، میں سوال چھوٹا خلاف شرع سا سوال کر رہا ہوں آپ کو، آپ نے جواب پتہ نہیں کیوں نہیں دینا اس کا۔ آپ کے 4-5 ویسے ہی مسئلے کے ہیں طلاق کے اوپر، نہ کہ یہ بھی طلاق ہے، یہ طلاق ہے، یہ طلاق ہے، اگر قانون 61 کا کہہ رہا ہے تو اس کو بھی ایک مسلک مان کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو صحیح مان لیں۔ سوال یہ ہے کہ اس مسلک کا فالوور کون ہے پاکستان میں؟ عوام۔ اس مسلک کا فالوور کون ہے؟ عوام۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے سپریم کورٹ کا لاء لاگو پاکستان پہ نہیں ہوتا؟ پاکستان میں مسئلوں کو بھی ہوتا ہے۔ میں سب پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں واپس آتا ہوں، قانون تو اسمبلی نے بنایا۔ پھر میں آپ کو کہوں گا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چھوٹی سی نیکی میں آپ ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کروائیں گے جن کے معاملات جو ہیں وہ سن کے آپ کو بھی حیرت ہوگی، اور وہ جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس معاشرے میں، وہاں پہ مجھے حدیث آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی اسرائیل کی روایت سنائی تھی، جس میں وہ بزرگ تھے 500 برس جن کا کہ سجدہ ہی نہیں ختم ہو رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا پہلے جا کے اس کو اس لیے امت کے سامنے پلٹ کیونکہ اس نے زمانے میں اپنی معاشرے میں حیا نہیں کھائی، کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ یہاں پہ بڑے سخت قسم کے لفظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے حدیث پر جو ہے آپ سے پیش کروں گا۔ شاہد لون بھائی جو کہ چیئرمین ہے اللہ والے ٹرسٹ میں، شاہد بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ شاہد بھائی؟ شاہد بھائی، سب سے پہلے تو آپ اللہ والے ٹرسٹ کو انٹروڈیوس کرائیے، یہ ٹرسٹ کرتا کیوں ہے، کیوں بنایا؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ اس دفعہ نام جو ہے ہم نے فاؤنڈیشن کر دیا ہے ٹرسٹ کی بجائے۔ اچھا، ناؤ وی آر اللہ والے فاؤنڈیشن۔ اللہ والے فاؤنڈیشن۔ ہاں جی، اس سے یوں ہوا کہ ہم نے جو کام شروع کیا تھا وہ تو کھانا کھلانے سے شروع کیا تھا، اور ابھی بھی جو فوڈ ہے وہ ہماری مین ڈومین ہے۔ ہمارا 70 سے 80% کام جو ہے وہ فوڈ ریلیٹڈ ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلے روڈ سائڈ دسترخوان بنائے تھے۔ اچھا۔ پھر 2020 میں ہم نے گورنمنٹ کو پچ کیا تھا کہ اسکولوں میں کھانا کھلایا جائے، اور اس کے لیے ہم نے پرائمری اسکول چوز کیے تھے کیونکہ اس میں ڈراپ آؤٹ ریشو 62% تھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اوورال اس وقت 2 کروڑ کو 26 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، لیکن جو اسکولوں میں آ بھی جاتا ہے گورنمنٹ کے، اسے ہم ریٹین نہیں کر پاتے، تو دس از ون آف دا بگیسٹ ایشو۔ اچھا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے کھانے کی موومنٹ جو ہے وہ روڈ سائڈ سے ہٹا کر وہ بھی چل رہا ہے، لیکن مینلی فوکس جو ہے وہ اسکول میلز میں کر دیا۔ 18-19 میں ہم نے اس کو یعنی اسے اب پہلے اس کو فکس کیا، اس کے مینیو سیٹ کیے، اس کے لاجسٹک سیٹ کیے۔ گورنمنٹ سکولز نہیں، ابھی تو اپنے کچن کی بات کرو، ہاں جی، لیکن گورنمنٹ پرائمری سکولز کو ہم نے چوز کیا کیونکہ سب سے غریب بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ پرائمری سکول میں، اگر آپ غربت ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو گورنمنٹ پرائمری سکول میں جانا پڑتا ہے۔ کہنے کو 20 روپے فیس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں لی جاتی۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم نے وہ شروع کیا 2020 میں۔ 2021 کی جنوری میں ہم 800 بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ابھی وہ چلا گیا 1,30,000 پر، اور ابھی جو ہمارے MOU سائن ہو گئے ہیں اس کے مطابق ہم جا رہے ہیں 1,70,000 پر، اور جو آگے ابھی ہماری فورکاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر تک ہم 2,10,000 کراس کر جائیں گے انشاءاللہ بچوں کو۔ جی، یہ پنجاب کے بچے ہیں یا پاکستان کے؟ لاہور میں یوں ہے کہ لاہور میں جیسے 31,000 ہیں، فیصل آباد میں 10,000 ہیں، یہ ہم کھلا رہے ہیں، یا ابھی آ کے ہمارے ساتھ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کچھ کنٹریبیوشن کی ہے، اور وہ کچھ عرصے کے لیے کچھ 14,000 بچوں کو ہمارے ساتھ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اسلام آباد جو کہ 100% ہمارے پاس ہے، پورا اسلام آباد۔ اچھا، اس میں 65,000 کھانا روزانہ کی بنیاد پہ گورنمنٹ کے پرائمری اسکولوں میں جاتا ہے۔ اگر اجازت دیں تو ایک وقت کا جو کھانا آپ دیتے ہیں بچوں کو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں 5 دن ڈفرینٹ مینیو ہوتا ہے۔ اچھا۔ 3 دن چاول ہوتے ہیں اور 2 دن جو ہے وہ سالن روٹی ہوتی ہے۔ اور چاولوں میں یہ سبزی ڈل جاتی ہے، اس میں قیمہ ڈل جاتا ہے، وہ اس طرح سے چنے والے چاول ہو جاتے ہیں بدل بدل کے، کبھی چکن چاول کا۔ اور یہ بچوں کو اسکول دیا جاتا ہے جا کے؟ ہم لوگ پکا کے، ہماری گاڑیاں ہیں وہ جا کے اسکول میں ڈیلیور کر کے آتی ہیں، اور سرو جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ مینجمنٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسلام آباد کے بعد ہم پھر گئے گلگت میں، گلگت کور کیا، پھر چلاس میں، پھر سکردو میں۔ تو یہ جو ہے نا، اور ہر جگہ آپ کا کچن ہے؟ ہاں جی، ہر جگہ کچن ہے۔ جو ہمارا لاہور کا کچن ہے اور اسلام آباد کا، یہ کیپیبل ہے 1,00,000 کھانا پر سیشن بنانے کے، اور یہ سٹیم بیسڈ ایک کچن ہے، ٹیکنالوجی ہم ہی نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اور اب تک ہمارا سب سے بڑا کچن ہے سوشل سیکٹر میں۔ تو یہ 1,00,000 جو کھانا ہے ہم ایک ٹائم پہ دے سکتے ہیں۔ بچوں کے علاوہ کن کو کھانا دے رہے ہیں جو آپ دسترخوان والی بات کر رہے ہیں؟ بچوں کے علاوہ یہ ہے کہ اولڈ ہومز ہیں، کچھ ان کو دیتے ہیں، اور یہ جو ہے اپنا راشن دے دیتے ہیں یتیم خانوں میں، آرفنیج میں دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے جو اسکول میل ہی ہے ہمارا، کیونکہ مین فوکس ہے، اور اسکول میل میں ہم لوگ جو کھانا ہے
وہ ابھی جا رہے ہیں بلوچستان پشین میں، اور سندھ جا رہے ہیں بدین میں، اور کے پی کے میں جا رہے ہیں فاٹا میں. تو انشاءاللہ جب آپ سے اگلی دفعہ ملاقات ہوگی تو ہم جو ہے وہ نیشن وائڈ ایکسپینشن اب ہر پروونس میں ہم لوگ جا رہے ہیں. شاید بھائی اس پہ تھوڑی سی رائے دیجیے، جو کہ ہمارے ہاں دسترخوان لگتے ہیں اور خاص طور پہ رمضان میں لگتے ہیں، یہ کتنے افیکٹو ہوتے ہیں یا کتنا کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں واقعی معاشرے میں؟ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ تو ایک مذہبی روایت ہے، اس کا کنٹریبیوشن سے ایسا ہی تعلق نہیں ہے. جیسے ابھی ہم کو 10,000 پلس مائنس دے رہے ہیں. ابھی ہمارے لاہور میں دسترخوان چل رہے ہیں، ہمارا کراچی چل رہا ہے، فیصل آباد چل رہا ہے، گلگت چلاس کردو چل رہا ہے. تو یہ مل ملا کے کوئی 10,000 پلس ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ تو مذہبی اس میں لیا جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی چینج سے تعلق ہے. چینج کا تعلق نہیں، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے، اسے چینج نہیں ہے. یہ تو ایک مذہبی روایت کو آپ فالو کر رہے ہیں، اس کا چینج سے کوئی تعلق. لیکن اسکول میں جو دے رہے ہیں وہ چینج آئے گا. اسکول تو نیشن بلڈنگ ہے نا، نیشن بلڈنگ ہے. ہاں اسکول نیشن بلڈنگ ہے. یہاں آپ جو چینج تو نہیں کر رہے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کھانا کھلا کے، ابھی بڑی بحث ہے، اور کیونکہ میں بھی پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ بحث کسی حد تک ٹھیک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور یہ جو ہے اس طرح فری میں کھانا نہیں کھلانا چاہیے. لیکن ہمارے حالات جو ہے نا وہ مائنس میں ہے. آپ نا ایک بچہ ہے وہ اسکول نہیں آ رہا، اس کی وجہ غربت ہے، اور غربت ویسے بھوک ہے. آپ اسکول میں کھانا شروع کرتے ہیں وہ اسکول میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو مائنس سے شروع ہوئے ہیں نا. ایک گھر میں خوراک ہی نہیں ہے. اور آپ جس طرح مثال دیتا ہوں آپ کو، اس وقت ہاسپٹلز میں 65% بچیاں جو آ رہی ہیں وہ میل نرشڈ ہیں. 46% آپ کے بندے جو ہیں وہ غربت کی لائن سے نیچے ہیں. تو ہر فگر جو ہے 50 کے پلس مائنس چل رہی ہے. اب یہ UN کی فگرز آپ مانے نہ مانے، لیکن 50 کے قریب پلس مائنس چل رہا ہے. تو ایسے میں جو ہے ان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا تاکہ وہ کسی قابل ہو کے جا سکے، یہ بھی ایک کام ہے، بہت بڑا کام ہے. ہاسپٹلز کے اندر کیا پوزیشن ہوتی ہے کھانا پہنچانے کی؟ ہاسپٹلز میں ہم دیتے ہیں یہاں پر، جیسے ہمارا جو ہے امی ہاسپٹل کے ساتھ جو کیا اس کا نام ہے، ہاسپٹل جو میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، اس میں دوپہر اور رات کا کھانا دیتے ہیں. ہاں جی نہیں ہم کھانا دیتے ہیں لیڈی ایچسن میں ہم دوپہر اور رات کا کھانا دیتے ہیں. 200 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. اچھا تو وہ ہم دیتے ہیں جی. تو وہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا جو غربت کی حالت ہے نا وہ بہت بری ہے. آپ جو ہمارا بھی جیسے ہمارا 4,000 کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، کبھی اوپر نیچے ہو جائے تو ہم ایمرجنسیز میں بھیج دیتے ہیں کھانا. تو کھانے کی سچویشن بری ہے. میل نرشمنٹ جو ہے نا، دیکھیں 40% بچہ آپ کا سٹنٹڈ ہے. جو سٹنٹڈ بچہ ہے وہ 30% کم ایفیشنٹ ہوتا ہے باہر. ہم نے اس کے نام رکھ دیے. ہم کہتے ہیں بادشاہ آدمی ہے. ہم نے کم IQ کے بندوں کے نام رکھے ہیں. جس ملک میں 40% بچوں کے دماغ ہی پورے ڈیولپ نہ ہوئے ہوں، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ سو لہٰذا عقل کچھ اور کہتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے. ہم نے یہ کام جو ہے نا عقل سے چوز نہیں کیا. ہمارا یقین ہے کہ یہ ہمیں کام جو ہے نا عطا کیا گیا ہے، اور اس کے ہمارے پاس بڑے ویلڈ ریزنز ہیں اور ہمارے ایکسپیرینسز بھی ہیں. تو لہٰذا ہم تو اپنی ڈیوٹی دیے جا رہے ہیں. گو کہ ہم ابھی جیسے ابھی ہم نے شروع کیا، جیسے ہم کھانے میں تھے پھر ہم پانی میں گئے. پانی میں ہمارے پاس 65% اسلام آباد کے جو ہے یہ جو فلٹریشن پلانٹ ہے، گلگت 100% ہے. اب 1.5 سال آپ خود رن کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایک پیسہ نہیں لیتے گورنمنٹ سے. 65% ہمارے پاس یہاں ہے. گلگت کا 100% ہمارے پاس ہے. اس کی مینٹیننس، اس کے آپریشنس ہمارے پاس ہے. اچھا اسی تو 1.5 سال میں جب پچھلی دفعہ آیا تو صرف گلگت تھا، تو اس دفعہ انہوں نے ہمیں چلاس گردو حمزہ بھی دے دیا ہے. تو پورا شہر ہمارے پاس ہے. سو بات یہ ہے کہ اگر جہاں گورنمنٹ کی مینجمنٹ فیل ہو جاتی ہے وہاں کسی نے تو آپ کی کندھا دینا ہے. جو آپ کی پاپولیشن ہے، آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہاسپٹلز بنانے والوں کی واہ واہ ہم کرتے ہیں، لیکن پریونشن پہ بھی تو کام کرنا چاہیے نا سر. اگر آپ اسے صاف پانی دیں گے تو اس کے گردے ٹھیک رہیں گے نا. تو اگر ہم صاف پانی میں کام کر لیں، یا اگر ہم یہ جو ہے چائلڈ نیوٹریشن پہ کام کر لیں، تو ہمارے ہاسپٹلز پہ لوڈ کم ہو جائے گا نا. اگر ہم جو مائیں ہیں جو کمزور ہیں، اگر ہم ان کو صحت مند کر دیں اور بچہ 3 kg سے اوپر آ جائے تو وہ خود ہی فائٹ کر لے گا اینٹی سٹنٹنگ سے. تو ابھی ہمارا جو سفر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ کھانا اسکولوں میں، وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ بچے کمزور ہیں. ہم پیچھے گئے تو پتہ چلا ماں کمزور تھی. پھر ہم نے ماں پہ کام شروع کیا، پھر اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے اور ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا چیز ایڈ کرے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت ہی سستا سپلیمنٹ ہے. ایک برگر جتنا پیسہ اگر کوئی بندہ اپنی پریگننٹ بیوی پہ یا بہن پہ لگا دے تو اس کا بچہ بالکل ٹھیک 3 کلو کا پیدا ہو جاتا ہے. بہن بعد میں بھی کمزور رہتی ہے، اس کا ایک الگ ایشو ہے، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ہم وہاں سے گئے نیوٹریشن میں، اور ابھی ہمارے پاس 18 ہاسپٹل ہیں اور ہمارے پاس کافی سارے پرائیویٹ کلینکس ہیں جس میں ہم فری دوائیاں دیتے ہیں اور جو لوگوں تک جاتی ہے سپلیمنٹس دیتے ہیں. اچھا وہاں سے ہم لوگ جو ہے نا یعنی کھانا پانی اور نیوٹریشن ہو گیا، اور اس میں ہماری ڈائٹیشنسٹ
اور ہماری نیوٹریشنسٹ جو ہیں وہ ہر ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں کہتے ہیں سیریلیک وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دیسی کھانا کھاؤ گے تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے. تو دس از واٹ یو آر. شاہد بھائی بہت شکریہ. اور یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہیں یہ آپ کے ہیں. میرا یہ پکا یقین ہے کہ یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ذہنی طور پہ فزیکلی تیار ہوں گی تو کوئی آگے کام چل سکے گا. لیکن اگر آپ اس معاملے میں ہلکی سی بھی کوتاہی کریں گے, اور یہ کام بنیادی طور پہ حکومتوں کا سرکار کا ہوتا ہے, لیکن شاید نے بڑا اچھی بات کی کہ جب حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ویکیوم فل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہد لون جیسے لوگوں کو چن بھی لیتا ہے, بھیج بھی دیتا ہے, اور پھر ان کے ہاتھوں سے یہ کام جو ہے وہ کروا بھی لیتا ہے. اپنے مرنے سے پہلے یہ ضرور کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ جب قبر میں وہ فرشتے بھیجے تو آپ اس کو کہہ سکے کہ میں نے دنیا کے اندر کوئی ایسا کنسٹرکٹیو کام ضرور کیا تھا جس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میرا ہمیشہ جاری رہے گا. اور ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ جو کسی کے پیٹ میں لقمہ ڈال رہا ہے آپ اگر اس کا ساتھ ایک لقمے میں بھی دے دیں گے تو آپ کا اجر و ثواب یقیناً لکھا جائے گا. وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے دو چیزوں نے. ایک تو کوئی نیچرل ہے جو کہ کاسمیٹکس, یہ اسکن کیئر کے کاسمیٹکس ہیں. یہ جو بنیادی طور پہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو لوگ ہیں جو کہ ذرا سے ڈارک اسکنڈ ہوتے ہیں اور ذرا سی تھک اسکن, تو ویسے ذرا ایڈیم نیگیٹو ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی تھک اسکن ہوتی ہے اور ڈارک ہوتی ہے, ان کے لیے یہ بہترین ہے. اور یہ استعمال کر کے ضرور دیکھیے گا کہ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہوتے ہیں. پھر ایک انٹیگریشن جو ہے وہ اور لے لیجئے, اور وہ ہے جناب ماسٹر کا مولٹی فارم. ماسٹر کا مولٹی فارم یہ کہتا ہے کہ جس طرح یہ یہاں پہ ان کا پرومو لگا ہوا ہے کہ جناب آپ پرانا گدا لے کر آئیے اور برانڈ نیو گدا جو ہے وہ کاسٹ ڈفرنس کے ساتھ ہم سے لے جائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بہت ہی زیادہ سستا پڑے گا. ابھی تک ہم جو طلاق کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں احمدہ بھائی, وہ یہ ہوا کہ 1961 کا جو لاء تھا اس میں آپ نے جو فرمایا کہ سپریم کورٹ نے جو رولنگ دی ہے وہ اس کے مطابق دی. اچھا, مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا اور مجھے اس بات کا بالکل کبھی یقین ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد پتہ چلا کہ یہ بھی ہے. ہم آج تک اپنے علماء کرام کو ہی فالو کرتے رہے, انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے, لیکن انہوں نے ہمیں بتایا بتویا کبھی کوئی نہیں کہ یہ 61 کا لاء جو ہے یہ بھی ایک مسلک اڈاپٹ کر سکتی ہے یا بن سکتی ہے اس کے اوپر, تو ہم اس پہ بناتے کیونکہ اس پہ پھر حلالے نہ ہوتے, اس پہ پھر طلاقیں نہ ہوتی. لیکن ان لوگوں نے اپنے اپنے خیال میں, جس کو کہ یہ کہتے ہیں علمی اختلاف, جو کہ میرے خیال میں علمی اختلاف نہیں ہے, نظریاتی اختلاف ہے. یہ نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہوں گی کس طرح سے, ایک طلاق ہوگی تو کیسے رجوع ہوگا. 61 کا قانون غضنفر بھائی, کیا آپ کو واقعی ایمانداری سے یہ نہیں لگتا کہ علماء کو بتانا چاہیے تھا کہ میری یہ رائے ہے, ان کی یہ رائے ہے, 61 کے قانون کی یہ رائے ہے, اب آپ جس پہ چاہیں فیصلہ کریں, فیصلہ جائز ہوگا. دیکھیں علماء نے تو اس وقت جب یہ 61 کا قانون پاس ہو رہا تھا اس کے ساتھ پورا ڈس ایگریمنٹ کیا پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے, اور یہ بتایا کہ اس طرح کا کوئی فارمیٹ موجود نہیں ہے. اس میں صرف طلاق کا ایشو نہیں ہے, اس میں وراثت کے بھی مسائل ہیں, دیگر بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, دوسری شادی کے قوانین بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ علماء کا تو یہ فرض ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے کہ جو شریعت کے اس کے خلاف ہے, ڈیکورم کے, تو انہوں نے اس کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کے بارے میں بتانا ہے کہ جی یہ شریعت کے طریقہ کار. لیکن بہرحال ہر حالت میں علماء کرام نے قانون کی پاسداری بھی کرنی ہے اور حکومت وقت کے خلاف بغاوت بھی نہیں کرنی. نہیں, بغاوت کی تو بات بھی نہیں ہو رہی. آپ قانون کو ہی نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں ہم یہ قانون ہی نہیں مانتے, تو بغاوت کس کو کہیں گے؟ بغاوت اس کو نہیں کہتے. میں ٹریفک پہ کھڑا نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے, میں قتل کروں گا, میں چوری کروں گا, ڈاکہ ڈالوں گا, لیکن میں باغی نہیں ہوں. اب آپ اس کو بھی علمی بات نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں جو بندہ ٹریفک کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ باغی شمار ہوتا ہے؟ میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال, میں مانوں گا کچھ نہیں, کیا وہ واقعی باغی شمار جرم ہوگا نا, اسٹیٹ کا جرم ہوگا, جرم کی تو سزا ہوتی ہے, آپ کو سزا دیں گے, لیکن تمام علماء کو سزا ہونی چاہیے. جو شخص بغاوت ایک الگ چیز ہے, آپ اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی شرعی طور پر بس علمی والی بات نہیں کرنی, باقی آپ نے ساری بات بتائی. آپ نے 61 کا قانون کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں کے خلا نہ ہوتے, لوگوں کے حلالے نہ ہوتے. میں عرض کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس پہ یقین ہے, آئین سپریم ہے. آئین سپریم ہے, آئین سپریم ہے. سپریم کورٹ ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, وہ آئین کے تحت ہے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کو جتنی پاورز ہیں وہ آئین دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہی آئین مجھے یہ حق دے رہا ہے ایز اے شہری کہ میں اپنے فیتھ کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں. اچھا, اب میری پرسنل لائف میں میرا جو فیتھ ہے میں اس کو فالو کروں
تو سپریم کورٹ بیچ میں کہاں سے آئے گی؟ لفظ فیتھ نہ استعمال کریں. یعنی میرا کہہ لیں کہ میرا نظریہ، میرا مذہبی نظریہ یا مذہبی جو بھی آپ اس کو کہنا میرا چاہیں، طبقہ یا میری مسلک. مجھے جب آئین یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنے دین کے مطابق پریکٹس کر سکتے ہیں اپنے زندگی، اسلام کے مطابق نہیں، اپنے دین کے مطابق. اپنا دین دیکھیں، اب سارے مسلمان تھوڑے ہیں پاکستان میں. نہیں مسلمانوں میں بھی تو بٹوارا ہے نا بھائی جان. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آئین نے یہ پاور دی کہ آپ اپنے دین کے مطابق پاکستان میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں. اپنے دین کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، ٹھیک ہے نا، چلیں اپنے کر لیں، آپ اپنے کر لیں. اب اس میں آئین نے جب یہ مجھے حق دیا، سپریم کورٹ بیچ میں آگے کہتی ہے نہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا دین کیا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ وہ قاضی ہے. نہیں، قاضی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ قاضی نہیں ہے. قاضی کے لیے قرآن و سنت کا پورا علم ہونا ضروری ہے. تو ہو سکتا ان ججوں کو تو قرآن پاک کی آیات کا نہیں پتا ہوتا. جب ان کے سامنے علماء پڑھتے ہیں، جب ان کے سامنے 25 میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں قانون لکھے ہوئے ہیں، آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، قانون میں قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کیا ہوا ہے. سن لیں، مبارک ثانی کیس میں کیوں پھر ریویو ہوا تھا اور کیوں وہ فیصلہ واپس ہوا تھا؟ اگر وہ قرآن و سنت ہی تھا. قانون نے کہا، میں آپ کو ریسنٹ پاسٹ کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، ہمارے علماء نے جب اس کو دلائل دیے اور دلائل سنے انہوں نے. یار ایک سیکنڈ ٹھہرے. علماء نے، کورٹ نے کہا کہ آپ بیوی کو جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے اس سے پوچھے بغیر. آپ نے کوئی چین چورا نہیں کیا، آپ چپ رہے. کورٹ نے کہا کہ آپ بیوی کو تھریٹ کریں گے طلاق کا تو آپ کو سزا ہے. آپ معصوم بچے بن کے چوچے بن کے آپ گھٹ میں گھس گئے. اس کے بعد آپ آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 61 کا قانون 61 سے تھا اور ہماری ماؤں بہنوں نے طلاقیں لے لی، خلا لے لیے، حلالے کر لیے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں. میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. آئین نے جب اختیار دیا ہے نا، تو آئین کے مطابق ہر شہری آزاد ہے اور وہ علماء سے جس طرح کا مرضی اسلام چاہے استعمال. جب وہ علماء سے اپنے جن پر ان کا اعتماد رجوع کرتے ہیں، علماء کو وہ پریفر کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ عالم کس مسئلہ کیا ہے. پتہ ہے سر، پتہ ہے. یہ ساری عوام نہیں، یہ آپ کہہ سکتے کہ سب کو ہی نہیں پتہ ہے. لیکن وہ اپنے دین کے معاملے میں علماء پہ اعتماد کرتے ہیں، ججز پہ اعتماد نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. ہمارا اعتماد سو کالڈ لبرل جو ہے ان کا اعتماد ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت طبقہ پاکستان میں رہنے والا آج بھی علماء پہ اعتماد کرتا ہے. آئلی مسائل میں آج بھی اکثریت پاکستان میں رہنے والی علماء پہ اعتماد کرتی ہے. الحمدللہ. بالکل میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں. علماء سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے نہیں، یہ بات بالکل نہیں ڈرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، علماء کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. علماء مسئلہ بتا سکتے ہیں، مسئلے کو امپلیمنٹ کروانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. وہ کورٹ کرا رہا ہے، وہ کروائے، وہ کورٹ جانے، اللہ جانے. ہم نے اپنا حق ادا کر دیا جب ہم نے اپنا اسلامی پوائنٹ آف ویو دے دیا. ہم بری و ذمہ. اب اسلامی نہیں، مسئلے کی پوائنٹ آف ویو دے دیا. اسلامی یہ مسئلے کی ایک کے مطابق حلالہ ہوگا، ایک کے مطابق حلالہ نہیں ہوگا. اسلام کیسے ہوگا؟ میں قرآن کے ریفرنس سے بات کروں گا. جج صاحب نے بھی قرآن کے 25 حوالے دیے ہیں یار، آپ پڑھیں تو صحیح نا اس کو. بات سنیں نا، یہ کہاں پہ حوالہ ہے کہ جو طلاق دے دی ہے وہ طلاق نہیں ہوگی؟ یہ مجھے دکھا دیں. یہ کسی مسلک میں نہیں ہے، یہ مجھے دکھا. آخری رائے دیں. اگر میں عمل نہ کروں جو سپریم کورٹ کا قانون ہے، قانون بن گیا نا ایک، میں قانون پہ نہیں اگر عمل کرتا تو میری شہریت چیلنج ہو سکتی ہے. نہیں سر، میرا ڈاکٹر صاحب مجھے اگر اجازت جی پہلے ایک سوال کا. دیکھیں یہ 61 کے اندر جو قانون آیا تھا نا جی، اس کو لانے کی ایک منشا تھی. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی خاتون اگر عدالت میں جا کے خاوند سے خرچہ مانگتی تھی تو کوئی شخص جو ہے کسی علماء سے ہی مشورہ کر کے آتا تھا اور وہ بیک ڈیٹ کے اندر کوئی طلاق کا سٹامپ پیپر لا کے کورٹ میں رکھ کے کہتا تھا جی میں تو طلاق دے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہو. اور وہ لاکھوں روپے کا جو خرچہ کوئی خاتون وہ نہیں رہتا تھا، مانگتی تھی، وہ اس کو تلف کرتا تھا. ایسا علماء غلط طریقے سے استعمال ہوتے تھے. جی سوری، میں مقصد میرا یہ کہ میں اسکالرس کو تو نہیں اس میں لانا چاہتا، لیکن یہ ایک پریکٹس رہی ہے انفارچونیٹلی ہماری کورٹس میں. حضرت یہ آج بھی عدالتوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے. آج وہ آپ میں سے کسی کی بات میں نہیں بول رہے تھے، آپ ان کی بات میں آپ کو سنیں گے. لیکن یہ سپریم کورٹ کی اسی سال کی ایک ججمنٹ میں ایک خاتون کا ذکر کیا جاتا ہے جو اپنے مرے ہوئے خاوند کی وراثت میں حصہ مانگ رہی ہے، تو اس کے گھر والوں نے بیک ڈیٹ کے اندر طلاق جو ہے وہ بنا کے تو وہ پیش کر دی. اینڈ دیٹ از ویئر کورٹ ایونچولی کیم ٹو دا کنکلوژن کہ ڈیورس کہنے سے نہیں ہوگی،
ڈیورس میں خامند کی ایک نیت ہوتی ہے. میرا ایک سوال, ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ خیال میں بھی ڈیورس ہوگی تو ہو گئی, بلال بھائی میرا آپ کہہ رہے ہیں نیت میں نہیں ہوگی, تب نیت جا کے بتانی پڑے گی. دیکھیں نا, یہ ہمیں علماء نے آج تک یہ کہا کہ تم نے سوچ لیا نا طلاق تو ہو گئی. ایسے فتوے ہم نے پڑھے جس میں لکھا تھا کہ سمندر کی لہروں کی جھاگ پہ طلاق لکھ دی تو گھر پہ طلاق ہو گئی, سوال میرا لے لیں. غصے میں طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی. یہاں پہ بات دقت والی آ گئی نا. ایک سوال لے لیجئے گا میرا, یہ جو خاتون کا فرما رہے ہیں تو ان کو یونین کونسل نے جاری کیا ہے کمپیوٹرائز سرٹیفکیٹ, اس پہ مولوی صاحب کہاں سے آ گئے؟ نہیں جی, سرٹیفکیٹ تھا نہیں نا, ہم بات کریں ایک سٹیمپ پیپر پہ تھی, وہی دیں گے نا. انہوں نے اس لیے کہا کہ ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر اب کیسے تصدیق کریں کہ کسی خامند کا جاری کردہ تھا جو فوت ہو چکا ہے. دوسرا موضوع انہوں نے یہ بیان کیا کہ جو طلاق اس نے دی ہے اس طلاق کے بعد 90 دن ابھی پورے نہیں ہوئے, اور جب 90 دن پورے نہیں ہوئے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ خامند اسی رجوع کر چکا ہو, رجوع کر لیتا. تو دیر فور اس کا انٹرسٹ جو ہے انہوں نے اس خاتون کو دیا کہ بھی تمہاری وراثت بنتی ہے. تو مقصد یہ ہے جی کہ 61 کے قانون کے مطابق جو ایک منشا ہے اس کے پیچھے, اور تمام کوئی بھی آپ کسی بھی طریقے سے بلانگ کرتا ہے یہ پروسیجر فالو کرتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو کیا آپ کی نظر میں درست ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس نے کہا کہ آپ کسی علماء کے کیا کہنا چاہیے علمی پھڈے میں نہ پڑیں, کریکٹ, آپ کسی کے اوپر مت جائیں, آپ یہ قانون فالو کریں, اور یہ ریاست جمہوریہ اسلامی پاکستان کے اندر سب کے لیے ایون ہوگا, آپ جس مرضی مسلک سے ہوں. زندگی آسان ہو گئی سر, آسان ہو گئی نا. ہمیں اگر یہ آپ کی آسانی قبول ہو تو بھائی جان ہمیں کون پوچھے گا کہ ہم نے آپ کی آسانی نہیں ماننی, ہم بغاوت کریں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ والا ٹھیک ہے وہ والا ٹھیک. آج تک یقین کریں بچیوں کو, ماں باپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مولوی کون سا ہے, یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں دے گا. میں آج صبح کی آپ کو مثال دے رہا ہوں, آسٹریلیا سے ایک فتویٰ لیا, ایک مولوی نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی, دوسرے مولوی نے فتویٰ دیا کہ یہاں کا مولوی فتویٰ اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ ریاست اسلامی نہیں ہے, تیسرے مولوی نے کہا کہ آپ کا مسلک میں جانتا ہوں پاکستان سے یہ تھا, آپ نے غلط مولوی سے فتویٰ لیا. وہ کہتا ہے یار میں رو رو پاگل ہو گیا ہوں, میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, میں آسٹریلیا سے بلاؤں یا نہ بلاؤں, میں کیا کروں. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے سامنے رکھا, یہ باپ جو ہے نا یہ ایک افریقہ کے اندر ہے, پڑھا لکھا آدمی. میں نے کہا بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے پروسیڈ ہوگا, آج شام کو وہ مجھے بتائے گا کہ اس کی زندگی آسان ہوئی, بیٹی حلالے سے بچی یا نہ بچی. بچوں کو بچانا چاہیے نا, اگر کوئی آسان راستہ ہے تو نکال لیں. یہ حلالہ جو ہے یہ حلالہ اس سو کارڈ جو ہوتا ہے ایک سر اور بھی, لیکن آخری بھائی نے بھی یہی نہیں بات یہ ہے, بات تو انہوں نے بھی یہی مرزا بھائی کی آخری بات سن لیں. اگر 3 دفعہ کے بعد حلالہ کر کے حلالے کا مسئلہ نہیں ہے سر, یہ بات نہ یہ تو قرآن نے لیکن سر ایک 3 دفعہ کے بعد تو وہ بھی حمزہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, بات پوری سن لینا. یہاں پہ ایک خاوند طلاق دیتا ہے اور اگر وہ نیتاً طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر تو کسی اسکالر کے پاس جا کے ایک اوپینین لے لے گا کہ جناب یہ جو طلاق ہے یہ ہو گئی ہے. لیکن ان مینی سچویشنز یہ دیکھا گیا ہے کہ خاوند جو طلاق دیتا ہے بعد میں اسے کوئی اور اپرچونٹی نظر آتی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ 3 طلاقیں نہیں تھی, میں تو غصے میں تھا یا میں تو سویا ہوا تھا یا میں کسی نشے میں تھا. تو دیر فور ایک ایس او پی بنا دیا گیا ہے, کیونکہ اس کے ساتھ وراثت کا حق ہے جو کہ ریلیونٹ ہے, مینٹیننس کا حق ہے جو ریلیونٹ ہے, اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کسی بھی فقہ سے ہوں ایک سیٹ پرنسپل پہ چلنا پڑے گا. اور اب سپریم کورٹ نے یہ بھی اچھا فیصلہ کر دیا کہ اب آپ اگر چھپ کے شادی کر لیں گے تو نادرہ رجسٹر نہیں کرے گا. جی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو وہ جو کنفیوژنز تھیں اگر سپریم کورٹ نے دور کر دی ہیں تو ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے. اسی لیے آپ نے ہماری کنفیوژنز کیوں دور کی ہیں 2026 کے اندر آ کے, آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم جس طرح لڑ رہے تھے ہمیں لڑنے دیتے. یہ سوال میں نے آ کے آپ سے واپس کرنے پہ جانا ہے کہ آپ لڑائی نہیں تھی, یہ لڑائی نہیں تھی, بالکل لڑائی نہیں تھی. دیکھیں اچھا میرا سر ایک بڑا میری اوپینین, خیر آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کیسے رسپونڈ کریں گے اسے, لیکن بنیادی طور پہ ایک طرف ایک خاوند ہے جو اپنی بیوی کو ایک بال کرا رہا ہے, بیوی نے بلہ پکڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں ڈیورس دیتا ہوں. ایک بیوی میری نظر میں شی از دا بیسٹ پرسن ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ جو بال کرائی گئی ہے یہ میرا سر پھاڑنے کے لیے تھا یا مجھے کھلانے کے لیے تھا. میرا بنیادی سر موضوع یہ بہت اچھی بات کہ ایک جو گولی چلائی جا رہی ہے شی از دا رائٹ پرسن ٹو ڈیسائیڈ, اس کے لیے میری آپ کی یا کسی اسکالر کی ضرورت کیوں ہے.
لیکن خیر قانون نے اس کے اوپر بڑا واضح یہ قانون واضح ہو گیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مسلوں کو ماننا چاہتا ہے وہ مسلکوں کو مانے, اگر وہ فالو کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اگر وہ قانون کو ماننا چاہتا ہے تو قانون نے بھی اس کے لیے صرف راستہ نہیں کھولا, ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا کہ بھائی یہی اسلام ہے اور یہی پابندی ہے تمہارے لیے اور یہی جواب دو ہوگے آپ روز قیامت. اس کی وجہ یہ کہ آپ اس قانون کو خدا کے واسطے ایک دفعہ پڑھیے تو صحیح. جج صاحب نے اس میں 25 آیتیں لکھی ہیں, 45 اس کے اندر جو ہیں وہ حدیثیں لکھی ہیں, لیکن ہمارے علماء کہیں گے کہ جناب نہیں, ہماری انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ جج صاحب نے ایک SOP یعنی کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنا دیا ہے جس سے ہمارے لوگوں کی زندگیاں آسان ہو گئی ہیں. واپس آتے ہیں اس بحث کو دوبارہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج طلاق کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. میرا آپ سے نا بڑا سادہ سا سوال ہے, آپ نے مجھے بڑا ہی سادہ سا جواب دینا ہے. اگر میرے پاس کوئی پروفیشنل ہیلپ کے لیے آئے اور مجھے مثال کے طور پہ کہے کہ میں نے ایک گھر بنوانا ہے آپ سے, اور میں اس کو کہوں کہ تم نے یہ مٹیریلز لگانے ہیں, اور میں اس کو وہ نہ بتاؤں جو کہ اصل والے اور آپشنز اس کے پاس ہیں, تو یہ بے ایمانی ہوگی پروفیشنل کے نہیں؟ پروفیشنل خیانت ہے. آپ کو پتا تھا 1961 کا قانون ہے, 1961 آپ نے 61 کا قانون لوگوں کو کیوں نہیں بتایا, سپریم کورٹ کو کیوں بتایا؟ یہ پتہ ہے بھائی بلال بھائی, سب کو پتہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا. نہیں باقاعدہ یہ جب ڈائیورس رجسٹرڈ ہوتی ہے, نوٹسز ہوتے ہیں, ڈائیورس کا سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کرتی ہے, یہ اسی طرح پریکٹس میں ہے, یہ اسی طرح پریکٹس میں ہے. اور یونین کونسل میں باقاعدہ 3 طلاقوں کے بعد لوگ صلح بھی کرتے ہیں, یہ پریکٹس میں ہے چیز. یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز کے بعد بھی, یہ نئی چیز نہیں آئی. 3 طلاقوں کے بعد جی 3 طلاقوں کے بعد بھی یونین کونسل جو ہے وہ ثالثی مصالحتی کونسل بیٹھتی ہے, ان کی صلح کروا دیتی ہے اور ان کو کہتی ہے جائے آپ میاں بیوی. یہ چل رہا ہے اس ملک میں, ہو رہا ہے, یہ کوئی انہونی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ ٹائم نہیں ہے. ہوا یہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو نئی چیز آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو طلاقیں آپ نے پہلے دے دی ہیں وہ نن انویلڈ ہے. یہ نئی چیز آئی ہے, یہ نہیں ہے. ان کی ایگزیکیوشن 3 مہینے میں ہوگی. یہ 61 کا یہ جو ایک چہرہ آیا ہے یہ نیا ہے, باقی چیزیں آلریڈی چل رہی تھی. یہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ نہیں جی اب یہ اس طرح انہوں نے اس کو لے لیا کہ نہیں 3 مہینے کا ٹائم. حالانکہ وہ جو 3 مہینے کا ٹائم سوچنے کا ٹائم نہیں ملنا چاہیے, لیکن وہ آپ کو دیا گیا ہے نا, قرآن کریم نے آپ کو دیا ہے. 1 طلاق کے بعد 2 طلاق کے بعد آپ کا حق. 1 طلاق میں نے دینی ہے, میں نے نیت کر لیا کہ دینی ہے, اب مجھے ٹائم نہیں ملنا چاہیے. طلاق دینے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہے. نہیں آپ کنسیڈر دیکھیں, آپ کو قرآن دینے کے بعد میں قرآن پڑھ کے سنایا کہ طلاق سے پہلے کے مرحلے ہیں کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوا ہے تو فیملیز کے بڑوں کو بیچ میں آنا ہے. قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک فیمیل کی طرف سے ایک میل کی طرف سے بڑا بیٹھے, ان بچوں کو سمجھائے, ان کو آپس میں ان کی صلح کروائے. اب ہو کیا رہا ہے, ہر بندہ اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ گیا, نہ فیملی والے انٹرفیئر کر رہے ہیں, نہ بڑے رہے, نہ چھوٹے بڑوں کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہے. جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں یہ ایگزیکیوٹ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ صرف اہل تشیعوں کے ہاں ہو رہا ہے. طریقہ یہی ہے, قرآن نے یہی کہا ہے. آپ ساری زندگی آپ نے کہا ان کو کنڈیم کرنا ہے, ہم ان کو کنڈیم کرتے رہے ہیں. نہیں, یہ ہم نے باقاعدہ اس کو بیان کیا. لیکن اب ہو کیا رہا ہے نا بلال بھائی, مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم پری میرج کاؤنسلنگ کرتے ہی نہیں. کس کی پری میرج کاؤنسلنگ علماء کی کرنی ہے کہ کپل کی کرنی ہے؟ کپل کس والے عالم کے پاس جائے گا؟ 1 2 3 یا 4 کسی کے پاس بھی چلا جائے. بیسکس ایک ہیں, بیسکس ان کو بتا دی جائیں گی کہ طلاق آپ نے اگر دینی ہے تو یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ چیزیں ہیں جن میں آپ طلاق دے سکتے ہیں, اور یہ لیکن علماء میں اختلاف موجود ہے نا. طلاق دینے میں, طلاق دینے کے طریقے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف ایک اختلاف یہ ہے کہ 3 طلاقیں ایک ٹائم پہ دیں, وہ کہتے ہیں 1 ہے, ہم کہتے ہیں 1 نہیں ہے. صرف یہ اختلاف ہے, باقی کوئی اختلاف ہے نا. باقی سب سیم بتائیں گے کہ آپ نے طلاق دینی ہے. آپ جلدی سے جواب دیتے ہیں نا دونوں میرے بھائیوں نے, پھر میں وقفے پہ جاؤں گا, بحث واپس آ کے کریں گے. غصے میں طلاق ہے. بالکل غصے میں طلاق ہے جی, غصے میں ہو. دیکھیں بندہ, اب آپ کے ہاں ایک مسئلہ کیا ہے جو غصے کی طلاق کو طلاق نہیں مانتی, آپ کہتے ہیں ہم سب ایک ہے. کہاں ایک ہے بھائی؟ غصے میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو کیا وہ قانونی طور پہ آپ سیو ہو جاتے ہیں یہ کہہ کہ میں چونکہ غصے میں تھا؟ فرق ہوتا ہے. انٹینشنل جرم اور ایکسیڈنٹل فرق ضرور ہوتا ہے, لیکن مجرم تو مجرم ہی ہے نا, سزائیں الگ ہے نا. نہیں, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایکسیڈنٹل وہ الگ چیز ہے نا. ایکسیڈنٹل میں تو حادثاتی ہے, یعنی اس کی انٹینشن نہیں تھی. غصے میں تو انٹینشن ہے نا, میں یہ اس کو تکلیف دوں. ہاں تو لیکن نیت نہیں تھی.
भाईजान गुस्सा था, तकलीफ गुस्सा इज अ टेम्पररी, गुस्सा इज अ टेम्पररी इंसैनिटी। बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है ना? इस्लाम ने इसलिए हराम कहा है गुस्से को। अब एक बंदे ने अब हराम में से तलाक हलाल कैसे निकालते हैं? वक्फा लेंगे, जब वापस आएंगे तो पूछूंगा। अगर मेरे भाईजान ने कहा है कि गुस्सा हराम है, अल्लाह ने कहा है, तो फिर हराम में से हलाल निकाल के तलाक कैसे हो सकती है? वापस आइए, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हम बात करेंगे अपने शेफ़ से, लेकिन शेफ़ की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इतनी खुशबू जो कि हमें वहाँ तक आ रही होती है, ये इस खुशबू के यहाँ पे पास खड़ी होती है। आपको खुशबू से कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं बिलाल भाई, अब आदत हो गई है बहुत, पहले स्टार्ट में होता था प्रॉब्लम। जुल्म इतने हुए मुझ पे कि आसान हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये पकौड़े जब तल रहे होते हैं तो मैं शेफ़ से पूछ रहा था कि इनको आप कैसे करते हैं, क्रिस्पी कैसे करते हैं, तो आपने क्या बताया? मैंने ये बताया था कि हम कोई भी चीज़ जब मिक्स करके रखते हैं ना, जैसे इसमें हम बेसन ऐड करते हैं, तो उसको थोड़ी देर का रेस्ट देना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग नहीं, 5-10 मिनट नहीं, हार्डली 4 से 5 मिनट जी। उसको जब आपने मिक्स कर लिया बेसन को, सारी चीज़ें, हाँ जी, उसको थोड़ी देर के लिए रख दें। कोई भी डो है, आपको पता है, हम उसको छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए ना, सेट होने का टाइम देते हैं, तो सेम इसका भी यही प्रोसीजर होता है। दूसरा ये कि जब आप बनाएं तो छोटी क्वांटिटी में, मतलब उसका साइज़ जो है वो छोटा रखें आप। मोटे होंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो नहीं क्रिस्पी नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब हमने आज क्या बनाया? बिलाल भाई, हमने हाई प्रोटीन जो है वो स्मूदी तैयार की है, जिसमें मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने ओट्स का इस्तेमाल भी किया है, बनाना भी ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। और उसके साथ हमने मेन कोर्स में जो है वो चिकन हलीम तैयार किया। वाह जी। और चिकन हलीम के जो एक्सेस का सेंटर है उसके अंदर हमने प्याज, हरी मिर्चें और नींबू, ये रखे, नींबू डालना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और फिर हमारे पास पकौड़े हैं और सबरोसो के हमारे पास आज जनाब चिकन समोसे हैं, और ये बड़े क्रिस्पी हैं, बिल्कुल ऐसे बड़ा क्रिस्पी लगता है। और ये बर्गर किस चीज़? ये ग्रिल्ड बर्गर है जो मैंने आपको बताया था, चिकन ग्रिल्ड। एक को खोल के दिखाइएगा, इसके अंदर से क्या है? वो भी तो मैंने सॉस लगा दिया इसमें। ये बिलाल भाई, इसकी ग्रिल्ड पैटी है। ग्रिल पैटी है जी बिल्कुल, वंडरफुल। लास्ट जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने ब्रेडिंग की थी, लाइक मैंने ब्रेड क्रम्स और अंडा और मैदा वगैरह उसके अंदर कोट करके फिर उसको किसी दिन ऐसा हो सकता है बन कबाब बनाए? बिल्कुल। बन कबाब में क्या होता है? बन कबाब में शामी ही होता है हमारा, अंडा होता है। और मैं या कराची में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको बन कबाब का ना पता हो। एक जनाब हमारे पास हैं इंश्योर, जो कि किसी भी एज के लोग जो हैं वो ले सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक उम्र के हों और वो ले, लेकिन आज हमें जिन्होंने ज्वाइन किया वो है सनसिप ऑरेंज और सनसिप जो है वो लेमन। ये सनसिप आज मैं पी के दिखाऊंगा और पी के बताऊंगा कि वो कैसा है। नूरपुर है हमारे पास करशी का, इलायची का और जामे शीरी है, कोक है, स्प्राइट है। इन सारों के ताबुर हमारे साथ है जो कि हमारे मेहमानों को पेश करते हैं। और सबरोसो के हमारे पास हैं जनाब समोसे। सबसे ज़्यादा जो अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ है वो क्या है? चाय। वो है ये चाय, जो कि नूरपुर के दूध में बिलाल भाई मैंने बनाई है, तो फिर वो देख लें आप कितनी ज़बरदस्त। ये जनाब नूरपुर के दूध की बनी हुई चाय है, और ये वाकई चाय जो है ना, ये पहला सिप जब लेते हैं ना तो यकीन करें कि सारे दिन की थकान जो है ना वो लगता है पाँव में से यूँ निकल। बिल्कुल ऐसे बिलाल भाई। और मैं सनसिप का आपको बताऊं कि ये पाकिस्तानी हमारा जो है एक रिफ्रेशिंग पाउडर्ड ब्रांड है। अच्छा। जी बिल्कुल। और इसमें सिर्फ पानी मिक्स करना है? जी सिर्फ पानी मिक्स करना है। चीनी मिक्स कर सकते हैं? चीनी फिर वही बात है कि जिस तरह मैं कहती हूँ कि अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप ऐड कर लें। और दूसरा ये कि इसमें विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो अवेलेबल होता है। और विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए रिकमेंडेड डोज जो होती है दैट इज़ 1000 mg पर 24 आवर्स। और इसके अंदर अगर आप एक ताज़ा गिलास बनाकर पिएंगे तो ये आपको तकरीबन 250 से 300 के करीब मिलेगी, यानी कि आप इसके दिन में 2 से 3 गिलास जो है वो सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन सी एक तो इम्यूनिटी आपके अंदर बहुत अच्छी प्रोड्यूस करती है और एक आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इन सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और अभी कुछ देर के बाद इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हमारे उस टेबल पे शिफ्ट होंगी। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ के ऊपर बात हो रही है। बात को अगर मैं समेटूं तो मेरे ख्याल में वो बहुत से ऐसे मसाइल जो कि हमारे यंगस्टर्स के दिलो दिमाग में होते हैं उनके ऊपर आते हैं और वो पूछते हैं। गजनफर भाई ये बताइए कि आप खाते रहें, ये बताइए कि कोई ऐसा भी होता है कि तलाक़ ना हो, कोई ऐसी हालत जिसमें तलाक़ जो है वो नहीं हो सकती? देखें, एक तो है मना जिस सूरत में किया गया है तलाक़ देने से, वो तो वही है कि जिसमें आप तलाक़ देते हैं ऐसे वक्त में कि जब कोई खातून पाक नहीं है, उसमें नहीं देनी चाहिए, या दे सकते ही नहीं है? दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई दे
منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. اچھا. بلکہ ایک صحابی نے جب دے دی تھی تو انہیں آپ نے فرمایا ایک ہی دی تھی, انہوں نے تو فرمایا کہ تم رجوع کرو, واپس لو اس کو. تو انہوں نے اس سے رجوع بھی فرمایا. تو اور پھر حضرت عمر کی ڈانٹ یاد ہے, انہوں نے کہا تمہیں تو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا. حضرت یہ بالکل یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو انہوں نے اس طرح طلاق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو بعد میں پھر حضرت عمر نے جب کوئی موقع آیا تو فرمایا کہ یہ عبداللہ ابن عمر تو تم اسے کسی بڑے مقصد کے لیے تجویز کر رہے ہو, وہ تو طلاق دینے کا طریقہ بھی نہیں جانتا. تو خیر وہ اپنے انداز سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بات فرمائی. تو مقصد یہ ہے کہ ویسے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اختیار ہے, ایک اتھارٹی ہے, ایک رشتے کو. یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عورت کے پاس ہے؟ عورت کے پاس الگ قسم کا اختیار ہے, مرد کے پاس الگ قسم کا اختیار ہے. آدمی اپنے طلاق اختیار والا کو جو عورت کو دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے اپنا. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے کہ بیدہ عقدۃ النکاح, کہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے. لیکن مرد یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے طلاق کا حق تمہیں دیا. بالکل. یہ اس کا مطلب کہ اگر یہ حق دے دیا میں نے تو وہ عورت کہے گی مجھے کہ میں نے تمہیں طلاق دی. جی بالکل. تو طلاق ہو جائے گی. جی جی ایسا بالکل ایسا. اب خلا کی ضرورت نہیں ہوگی. نہیں, خلا کی ضرورت نہیں ہوگی. اصل میں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مرد جب یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں, تو جس وقت اس نے اختیار دیا ہے, اب اس میں دو صورتیں ہیں. جی. یا تو یہ کہے کہ اس وقت جب ہم یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہیں, ہم نے اس مجلس میں تمہیں اختیار دیا ہے, اگر تم چاہو تو طلاق کو اختیار کر سکتی ہو, جدائی لے سکتی ہو. ایسی صورت میں پھر وہ اختیار صرف اسی سٹنگ تک ہوتا ہے, اس سے باہر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے نکاح نامے کی شکل بھی لکھا دیں. بالکل ہو سکتا ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اختیار دیا ہے. تو اس کے اوپر بھی وہی قانون 1 دفعہ کا اور 3 دفعہ کا لاگو ہوگا عورت کے اوپر؟ اس میں اصل میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ, کیونکہ قانون جو ہے وہ الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے نیت. قانون ورڈنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر لفظ کا الگ امپیکٹ ہوتا ہے. نیت کا کوئی دار و مدار ہے اس میں؟ اصل میں الفاظ جو ہوتے ہیں نا, اگر تو آپ کا لفظ ایسا ہے جو نیت نہیں بتا رہا, اس لفظ سے نیت پتہ نہیں چلتی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, پھر نیت پوچھی جاتی ہے. لیکن اگر ایک لفظ کلیئر ہے, واضح ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, تو پھر نیت کی طرف نہیں جاتے. یہ لفظ ہی خود نیت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جائے گی طلاق پھر بھی, حالانکہ لفظ طلاق استعمال نہیں ہوا. لیکن آزاد جو کہہ رہا ہے وہ کس رشتے میں آزاد اس کو کرے گا؟ ظاہر ہے بیوی کے رشتے معاشرے میں آزاد کیا, نہیں, جو چاہو کرو. وہ معاشرے میں آزادی جو ہے وہ بیوی کو تو نہیں دے گا, نہیں دینی چاہیے. دوستوں میں نہیں, وہ دوستوں میں اگر ہے, وہ کہتا ہے جا میری طرف سے تو آزاد ہے, کیا مطلب کہ اب میں جو کوئی دوستی کی وجہ سے تجھ پہ حق تھا وہ ختم کرتا ہوں حق اپنا. اچھا, تو ایسے ہی یعنی کہ طلاق میں طلاق کا لفظ بھی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. طلاق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کی نیت میں اگر یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ظاہر ہے آپ طلاق کا اگر کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں آزاد کیا یا جاؤ تم میری طرف سے میں نے تمہیں فارغ کیا, یہ بھی ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. مجھے یہ فرمائیے کہ نیت کا اندازہ آپ کیسے کرتے ہیں کسی؟ وہ پھر اسی سے پوچھا جاتا کہ ہے تمہاری نیت کیا تھی, تمہاری نیت کیا تھی. وہ کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں. حلفاً جب وہ یہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے جو بات ہے اس کو مان لیا جاتا ہے, اس کی پھر طلاق نہیں ہوگی. اور اگر کوئی شخص یہ کہے میں نے طلاق, اگر یہ اشارے تنبیہ واضح اگر سراطن کہہ دیا پھر نہیں پوچھا جائے گا. کیوں؟ نہیں, پھر تو الفاظ خود بتا رہے ہیں, پھر تو الفاظ واضح ہیں نا, پھر نہیں. لیکن نیت نہیں ہے نا. نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے بلال بھائی؟ اچھا, جب ایک بندہ کہہ رہا ہے طلاق اور نیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جناب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, ہوتی نہیں ہے. وہ ایک الگ چیز ہے محبت میں, یہی بات ہے نا, نیت نہیں ہے. طلاق کے بارے میں, اور کئی دفعہ محبت ہوتی ہے, انسان کہتا ہی نہیں ہے مجھے محبت ہے, لیکن نیت ہوتی ہے. لیکن طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ مذاق میں بھی کہو گے تو ہو جائے گی, مذاق میں بھی کہہ مذاق میں بھی کہو گے تو ہو جائے گی, کیونکہ یہ سینسیٹیو معاملہ ہے. سپریم کورٹ نہ آتا تو آپ لوگوں نے پاکستان میں طلاقیں کروا دی. مذاق میں بھی طلاق, سپریم کورٹ نہ آتا تو اب خاندان جڑے ہوتے. ہاں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میاں بیوی ہیں وہ اس رشتے کے حساسیت کو, تقدس کو پیش نظر رکھیں. یہ بچوں کا گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے کہ جب دل کیا نکاح کر لیا, جب دل کیا کیا آزاد. نہیں, مذاق میں
भाईजान मजाक में आप और मजाक करें ना अपनी बीवी से, ये तलाक का मजाक रह गया दुनिया में। निकाह का मजाक हो सकता है, निकाह भी मजाक में नहीं, वो भी हो सच जाएगा। है, वो भी हो सच। मजाक में अगर उसके शराइत पूरे हो गए, शराइत पूरी हो गई तो हो गया। नहीं शराइत क्या मतलब, अभी इसमें शराइत है ना, इजाब कबूल है और उसमें गवाह है, ये इजाब है और कबूल है और गवाह है। अच्छा गवाह है, गवाह है, इजाब कबूल है, उसके बाद आप मियां भी। बाजार में खड़े हो कोई हिजाब कबूल कर ले तो निकाह हो गया। हाँ जी, टीवी ड्रामा में कर ले, हो गया निकाह। हाँ जी। तो ड्रामे वाले सारे निकाह शुदा है, अगर वो शराइत पूरी है तो निकाह शुदा। तो गवाह तो सारा पाकिस्तान है ना उनका, शादी में शादी ताकि भाई नहीं, मजलिस में, खुदा की बात से मजलिस वो एक टीवी के कैम के जरिए जो जा रहा है वो अलग है, उस मजलिस में जैसे ये एक मजलिस। हाँ तो सारे कैमरामैन हैं, हाँ बिल्कुल है, वो तो गवाह ये है। हो गया। चाहे वो पहले से निकाह शुदा हो। हाँ जी, नहीं वो निकाह शुदा जो है ना, फिर निकाह पे निकाह गुनाह है उनका। ड्रामे बंद करवा देंगे आप, होने चाहिए ड्रामा में ऐसे सीन खुदा की कसम। उसमें तरीका होता है भाई सुप्रीम कोर्ट तरीका बता देते हैं। मैं आपके हक में हूं। नहीं, हम तरीका आप बता इस पे देते भी कोई बात करें। ड्रामे का तरीका बता देते क्या? हैं। ड्रामे में वो ये ड्रामे है भाई, ओ भाई, झूठ है। ड्रामे में ना, मसला, ड्रामे ड्रामे में एक मसला थोड़ा फ़र्क है। हाँ। मैं देखें, आम ज़िंदगी में जब आप खुद अपने अल्फाज कहते हैं तो आप अपने अल्फाज से कोई बात कह रहे हैं किसी को, अपनी मर्ज़ी से कह रहे हैं। वो किसी की मर्जी से कह रहा हूँ, वो आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो आप किसी के लिखे हुए अल्फाज अब्बा ने कहा इसको तलाक दे, मैंने कहा तलाक है, तलाक नहीं हुई, फिर मैंने अब्बा के लफ्ज बोले। अब्बा के लफ्ज़ नहीं बोले आपने, आपने आप एक जगह पे रहे। लफ्ज़ से इत्तेफाक किया तो आपने बोला। तो यहाँ आप सिर्फ इसका मतलब मैं स्क्रिप्ट राइटर से इत्तेफाक किए बगैर स्क्रिप्ट पढ़ूं। देखें, फ़र्क होता है कि एक है मेरे अल्फाज मैंने अपने अल्फाज अदा किए हैं, इसको अरबी में कहते हैं हिकायत करना, यानी किसी के लिखे हुए अल्फाज नकल करना। हाँ। जैसे आप कहते हैं ना कुफर को नकल करना नकल नहीं होता, तो निकाह के लिखे हुए अल्फाज को नकल करने से निकाह नहीं। अच्छा अगर एक्चुअल मियाँ बीवी हो, नहीं, उनके नाम अलग है ना, एक्चुअल मियाँ बीवी नाम भी अलग होते हैं। जो ड्रामे में हैं वो नाम फेक होते हैं, नाम असल नहीं निकाह होते। जेन्युइन है, नाम फेक है। नहीं, वो फिर वो सारी अल्लाह चीजें ताला देखनी से पड़ेंगी ना, वाह जी वो वाह। सारी चीजें फिर देखना पड़ेगा, यानी कि हर काम में मुफ्ती जब तक नहीं आएगा तब तक कोई काम ऐसी बात नहीं होगा। पहले मुफ्ती दाखिल करो इसमें, फिर होगी ये बात। अगर एक्चुअल मियाँ बीवी हैं और वो तलाक देते हैं, तलाक हो जाएगी कहाँ पे? ड्रामे में। अगर वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं कोई तलाक नहीं होगी। शुक्र है, फिर नहीं। नहीं कोई तलाक नहीं। अच्छा ये बताइए कि जब आप कहते हैं कि कोई नियत करके अगर ये कहे कि मैंने इसको निकाह के बाद तलाक दे देनी है, तो ये गलत काम है। ये नियत का फैसला निकाह पे कैसे करेगा कोई, किसके दिल में इस वक्त क्या है? नहीं, वो तो हमने कुछ नहीं कहना हाँ। उसको, जब उसने निकाह कर लिया तो वो उसका इशू है, उसका वो इशू है। जाने उसका मसला है, हमारा नहीं है। ठीक है, हमारे से मतलब निकाह खां का नहीं है। बिल्कुल। तो इसका मतलब कोई शख्स अगर दिल में ये बैठ के निकाह करे कि मैंने इसको 6 महीने बाद छोड़ देना है, या मैंने इसके बाप के जुल्म का बदला लेना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही, तो वो निकाह कर लेता है, तो उसको निकाह तो समझेंगे ना, बिल्कुल निकाह समझेंगे, फिर निकाह होगा ना और जायज़ भी होगा। या लेकिन वो 6 महीने बाद छोड़ देगा, उसने उस वक्त नियत कर ली थी, इसका कोई पकड़ है इसकी? ये उसने अच्छा नहीं किया, ये उसने गलत काम किया, बद अखलाकी, ठीक, छोड़ दें, बदअखलाकी है जी। बद अखलाकी की है, इसकी कोई पकड़ है? ये तो अल्लाह ताला के उसके माबैन मसला है। ठीक हो गया बात। इसका मतलब पहले से शर्त लगा के निकाह किया जा सकता है, पहले से शर्त लगा के निकाह किया जा सकता है। कौन सी शर्त? कोई भी शर्त नहीं, वो तो आपने कहा कि उसने कोई शर्त नहीं लगाई थी, सिर्फ दिल में रखा था। दिल में रखा अब आप शर्त पे आ गए हैं। ठीक है, दिल में रख के कर सकते हैं दिल में रखना अलग चीज़ है। दिल मैंने में रख कहा के कर दिल सकता है का ना, ये पता बात अल्लाह को हो है, गई है, दिल मैं का आगे जा रहा पता हूँ, अल्लाह को है। अब मैं आगे जा रहा हूँ ना, तो अब आगे उसने बताइए। उसका हिसाब किताब भी अल्लाह ताला ने लेना। क्या मैं शर्त के तौर पे बीवी को अपना हक के तलाक दे सकता हूँ? शर्त का मतलब कि बीवी कह के मैंने निकाह करने, इस शर्त पे कि हक के तलाक मुझे दो, दे सकते हैं, दे सकता हूँ ना? वो तो इसका पहले भी मतलब बात इस पर हो गई है। निकाह में शर्त हो सकती है, ऐसा है ना? बिल्कुल लिखा भी जा सकता है, और बीवी कोई और या मियाँ कोई और शर्त लिखाना चाहे निकाहनामे पे तो हो सकता है। तो मैं ये शर्त नहीं लिखा सकता कि हम 2 साल के लिए निकाह कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं, ये भी तो शर्त है ना? ये नहीं है। अच्छा चलें, ये बताइए कि एक पुख्ता निकाह के में एक जुमला एक पुख्ता निकाह जुमला आता है, नहीं, मैं वो इसको छोड़ शर्त दीजिए, की बात, मैं माजरा चाह रहा हूँ, इसमें ना कीजिएगा। एक पुख्ता निकाह के लिए एक बच्चा और बच्ची जो हैं वो किससे हदायत लेने जाएं? सबसे पहले वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें पढ़ें कि आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसी थी। ठीक, आपने
کس انداز کے ساتھ اپنے گھر میں زندگی گزاری آپ کی ازواج مطہرات کی، ان تمام مشکلات کے باوجود جو خود آپ کو فائنانشل ہوں یا کسی بھی طرح کی ازواج مطہرات کو فیس کرنا پڑیں، اس کے باوجود جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، اور پھر خاص طور پہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہ جو دو ہماری امہات المومنین ہیں، ان کی زندگیاں جب انسان کے سامنے آئیں گی تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ اصل میں میاں بیوی کی محبت، ان کا خلوص، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ سیرت رسول بھی پڑھے لڑکا، اور سیرت سیدہ بھی پڑھے، اور سیدہ فاطمہ بھی پڑھے، سیدہ عائشہ بھی پڑھے. یہ سیرت جب تک وہ سمجھ نہیں جاتا، نکاح کے اندر جانا جو ہے اس کے لیے بالکل رسکی ہے. یہی بات ہے نا. واپس آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالوں کا جواب بھی لیں گے جو کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس صورت میں نکاح رہے گا یا نہیں رہے گا. واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بحث کرتے رہے ہیں طلاق کے اوپر. جو بھی ہمارے پاس سوالات تھے وہ ہم نے سامنے رکھے. حضور اقدس آپ نے ایک جملہ فرمانا ہے کہ اگر کوئی بدبخت ایسی صورتحال کو فیس کر ہی لیتا ہے کہ طلاق ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ احسن طریقہ طلاق دینے کا کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ، ایک تو پہلے آپ فوری طلاق نہیں دیں گے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس مہینے میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا ہوگا اس میں طلاق دیں گے. اگر تعلق قائم کر لیا ہوا ہے تو طلاق نہیں دیں گے، ویٹ کریں گے کہ وہ نہا لیں اور پھر نیکسٹ منتھ میں تعلق قائم نہ ہو تو آپ ان کو ڈائیورس دیں. اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ کو ٹائم مل جائے گا اور آپ کول ڈاؤن ہو جائیں گے اور معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلیں گے. اور طلاق کہہ کے دینی ہوگی، طلاق کہہ کے دینی ہوگی، مشورے سے دینی ہوگی. مشورہ جب ہوگا تو انشاءاللہ معاملہ ختم ہو جائے گا، طلاق کی طرف جائے گا ہی نہیں. قرآن نے تو یہ پہلے کہا ہے کہ دونوں گھروں کا ایک بڑا جو ہے وہ سپرویژن کرتا رہے بچوں کی، جب تک وہ ایک اس ایج میں نہیں آتے کہ جب آپ کہیں کہ نہیں اب ان کی طرف سے ہمیں بے فکر ہو جانا. زنفر بھائی، ایک طلاق کے اندر نا مجھے بیچ میں رکھا کہ آپ ان کی ریکنسیلیشن کی کوشش کریں. ایک ان کی طرف سے آیا، میں لڑکے کی طرف سے تھا. جی. تو وہاں جب بیٹھے کہ آپ لوگ کریں گے تو ایک بزرگ نے کہا کہ آپ لوگ سارے یہ قسم کھائیں کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی ریکنسیلیشن میں تو اللہ کا عذاب آپ پہ ہو. اللہ. ہم نے قسم کھا لی، ہم نے کہا ہم کوشش کریں گے. تو ہم نے 90 دن کا وقت لیا. 90 دن میں میرے خیال میں 60 دن اس کپل کو ملاؤں گا. اللہ اکبر. 90 دن کے بعد جب ہم ملے تو میں نے کہا کہ ابھی ہمیں 90 دن اور چاہیے. میں فیصلے پہ نہیں پہنچ سکا کیونکہ مجھے اس بزرگ کا ٹرک سمجھ آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے میری کوشش میں. اور دوسری طرف بھی بڑے اچھے دوست تھے. آج اسی کپل کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ. بہت بڑی نیکی ہے یہ بلال. 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. ان دونوں کو 7-8 مہینے میں یہ پتہ چل گیا کہ دنیا میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. بالکل. وہ اپنے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں تو رہیں. اب وہ جو ان کے بڑے بڑے مسائل تھے نا کہ میری الماری صاف نہیں ہوتی، وہ چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا. بالکل چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا. اتنا بڑا مسئلہ. گھر کی بات شیئر کر. میری بھابھی چلی گئی روٹ کے. تو میں گیا، میں جا کے میں نے کہا جو، تو اس نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں جانا. 3 مہینے بعد میں ویسے ہی اس ایریے میں گیا مانسرا وزٹ پہ، تو اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا، کہتی بھائی مجھے بھی ساتھ لے جائیں. کیا میں نے ان کو روک دیا، میں نے کہا بھی کوئی نہیں. لیکن 3 مہینے میں جب حقیقتیں کھلی اس نے خود اس نے کہا مجھے. یہ ہماری بچیوں کو خدا کی قسم میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بچیوں سے اور بچوں سے، یہ آپ کو نا عقل آتی ہے جب آپ کو ٹھوکریں پڑتی ہیں. بالکل ایسے. یہ بہت ہی زیادہ غمگین معاملہ. سب سے احسن طریقہ انہوں نے بڑی اچھی رائے دی. جس مہینے میں آپ ملے ہیں اس مہینے میں آپ طلاق نہیں دے سکتے. طہر کے مہینے میں آپ نے انتظار کرنا ہے اور اس میں جائیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. پھر بھی اگر فرض کریں نوبت آ گئی ہے پھر آپ نے صرف 1 طلاق دینی. ٹھیک. 1 طلاق کے بعد آپ بھول جائیں کہ آپ دونوں کا کوئی رشتہ ہے. جب تک کہ دونوں طرف سے کوئی اپنے لیے احساس نہیں ہو جاتا کہ ہمیں اس رشتے کو کنٹینیو کرنا ہے، چاہے 3 مہینے گزر جائیں یا نہ گزریں. اس کی وجہ یہ ہے اگر آپ 3 مہینے سے پہلے سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ عقل دے دے، تو پھر تو الفاظ کے ساتھ ہی رجوع ہو جائے گا. ٹھیک. اگر اچھا، 3 یہ مہینے میں بھی کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد 2 طرح کی مراد ہوتی ہے. ایک یہ کہ آپ شوہر جا کے یہ کہہ دے کہ میں دوبارہ رشتہ جاری رکھنا چاہتا ہوں، رجوع ہو گیا. یہ رجوع ہو گیا. یا یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتا لیکن وہ اپنا ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو رجوع. بیوی کو جا کے گلے لگا لے، مسکرا لیا، بات کر لی. ایسے ہی. اب آخر میں اگر فرض کریں 3 ماہ گزر بھی گئے ہیں، پھر اس میں یہ کرنا ہے کہ پھر بھی اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر صرف نکاح ہوگا.
نکاح کے واپسی ساتھ ہے۔ واپسی ہو جائے گی، اور بس۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے رشتوں میں آدھا سیکنڈ کہ ایک انسان کو تھوڑی سپیس چاہیے ہوتی ہے اپنے بارے میں غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، تو آپ اسے ٹائم دے دیں، سپیس دے دیں، وہ اس کو دنیا کی حقیقت ساری سمجھ آ جائے، رشتوں کی حقیقت سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد اس کو پتہ چلے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ 5 سیکنڈ، صرف 5 سیکنڈ، کہ مقصد طلاق کا یہ ہے نا کہ آپ نے علیحدگی کرنی ہے، جب وہ ایک سے ہو سکتا ہے تو 3 کیوں؟ اچھا میں یہ بات جو ہے نا یہ بڑے اطمینان سے اور بڑی پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں سے جتنا مرضی آپ اختلاف کر لیں بیٹھ کے، وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے نا اختلاف، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اختلاف۔ ان کے ہاں ان کے ہاں سے مراد ہے مولویوں کے ہاں، میں نے آج تک اپنے کیریئر میں نا طلاق ہی نہیں دیکھی۔ یہ عجیب اچنبے کی بات نہیں ہے، عجیب اچنبے کی بات ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے ایک راکٹ سائنس ہوتی ہے نا، وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں طلاق نہیں ہوتی، خدا کے واسطے اس معاملے کو سمجھے، نظریہ جو مرضی رکھیں اپنا، لیکن یہ کریکٹرائزیشن جو ہے جو انہوں نے آخر میں کہی نا، دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ آج کا ہمارا سوال تھا کہ کون سی سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس کا صحیح جواب ہے سورہ توبہ۔ اس کے پیچھے جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو رمضان میں ہی عرض کروں گا، اور اس کو لاہور سے جو صحیح جواب دیا ہے وہ ہماری بچی ہے ہنا فاطمہ۔ یہ جو جامع شیریں ہیں یہ آپ تک جو ہے یہ پہنچ جائے گا۔